Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today I'm gonna start the second last episode of the novel अजब है सिलसिले वफा के। ये घर है या ड्रीम लैंड? कितने ज़्यादा कमरे हैं और फर्नीचर, पर्दे, कार्पेट्स, हत्ता के कमरे के अंदर मौजूद हर चीज़ और कलर स्कीम तक में आर्टिस्टिक मजाजी मौजूद है। बहुत खूबसूरत घर है, मेरा जी चाहता है यहीं रह जाऊं। शगुफ्ता भाभी बहुत मुतासिराना लहजे में बोली, वाकई इनफरादियत, नफासत और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और जब मैं पहली बार आई थी तो इतना देखा भी नहीं था, क्योंकि अंबर और मैं डाइनिंग रूम या लाउंज में ही मौजूद थे। घर देखने का ख्याल ही नहीं आया। समन ने कहा, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कुछ देर हो गई आने में, तुम बोर तो नहीं हुई? राफिया चाय और दीगर लवाजमात के साथ कमरे में हाजिर हुई। नहीं यार, बोरियत कैसी, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, मुझे बेहद अच्छा लगा। थैंक्स। वैसे इस तारीफ के असल मुस्तहिक तो समरान भाई हैं, क्योंकि ये घर फ़कत उनकी चॉइस और तवज्जो से बना है और उन्हीं का है। मेरा घर तो बहुत आम लगता है इतने शानदार घर के मुकाबले में। राफिया खुश मजाजी से बोली, ब्लैक लकड़ी का फर्नीचर मुझे बहुत पसंद है और हमारे घर में भी इसी स्टाइल का सारा फर्नीचर है। समन कहते हुए उठकर सामने रैक पर सजे खूबसूरत से ग्लास शोकेस में सजी प्लास्टर ऑफ पेरिस की इंतहाई नाजुक और हसीन गुड़िया निकाल कर देखने लगी। कहाँ से ली है ये? वो राफिया की तरफ मुड़ी। भाई अपने कोर्स ट्रेनिंग के सिलसिले में चीन गए थे, वहाँ के शहर शिंघाई से लाए थे, बहुत नाजुक है। क्या फ़ायदा इतनी महंगी चीज़ें लेने का जो ज़रा सी ज़र्ब ना सह पाएँ, शगुफ्ता ने कहा। शौक दा कोई मोल नहीं, भाई ऐसी सैकड़ों चीज़ें लाते रहते हैं और इसके लिए कीमत का भी तरद्दुद नहीं करते। हज़ारों डॉलर्स लम्हों में अपने शौक की नज़र कर देते हैं। मेरा ख्याल है भाई बच्चों को लेकर आ गए हैं, ज़रा देखूं। और अम्मी को भी वो नमाज अदा कर चुकी होंगी। राफिया पोर्च में गाड़ी की आवाज़ सुनकर उठी, साथ ही शगुफ्ता भी उठ गई। अस्सलामुअलैकुम, बा आवाज़ बुलंद कहते हुए चंद मिनट बाद कमांडर समरान रज़ा और बच्चे अंदर आए। दरिया और अरसल समन से चिपट कर उसके इर्द गिर्द बैठ गए। उनके चेहरों की खुशी दीदनी थी। प्रिंस अरसल, आप बताएं, आपका स्कूल और स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? समन ने पूछा। A1, मैंने लास्ट टर्म में फ़र्स्ट पोजीशन ली थी, इंशाल्लाह अब भी लूँगा, वो जोश से बोला। दैट्स गुड, आप बहुत ब्रिलियंट हो। और दरिया गुड़िया कहाँ थीं? समन ने दरिया को उठाकर गोद में बिठाया। स्कूल में, वो मुस्कुरा कर बोली। व्हाट स्कूल? इतनी छोटी बच्ची को आपने स्कूल में दाखिल करवा दिया? कम से कम 4 साल की तो होने देते। समन ने समरान रज़ा को देखा। प्ले क्लास में है अभी और घर में अम्मी को बहुत तंग करती है। अच्छा है, उसका जहन बनेगा और कुछ नया माहौल देखेगी, थोड़ा बहुत सीखेगी। वो बोले, फिर भी कमसिन है, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है। घर में इंजॉय करने के इसका बचपन इतने बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैर, आप बाप हैं, यकीनन आपसे बेहतर अपने बच्चों के लिए कोई दूसरा नहीं सोच सकता। समन ज़रा सा मुस्कुरा के बोली, आप सुनाएं, आपकी मसरूफियात का क्या आलम है? कैसी गुजर रही है ज़ीस्त? वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा थे। एक तन्हा बंदे की ज़िंदगी कैसी गुजरती है? हज़ार मसरूफियात के बावजूद यादों के बेपनाह किरणें मतवज्जा करती हैं। हंसते हंसते पलकें नम हो जाती हैं और इस हश्र के आलम में ज़ीस्त कैसी गुजरती है? वैसी ही जैसी मैं गुजार रही हूँ, जैसी आप गुजार रहे हैं, उसने बिखरे लहजे में कहा और पलकों से गिरते अश्क चुनने लगी जो शिकस्त की सरजमीन से फूटे थे। समरान रज़ा कुछ देर मुतासिफाना निगाहों से उसे देखते रहे, फिर मजबूत कदम उठाते उसके ऐन सामने आ खड़े हुए और आसान से बोले, दिल की दुनिया उजड़ जाए तो जिंदा रहना वाकई मुश्किल बन जाता है, मगर नामुमकिन नहीं। फिर हौसला क्यों हारा जाए? अच्छे बुरे पॉइंट ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उन्हें ट्रेनिंग पॉइंट समझकर ज़िंदगी को पूरी हिम्मत से, नए जाविये, नए हौसले से गुजारना चाहिए। इखलाकियात और वफा की पासदारी हारिस के वजूद का असासा थी और उसने खुद को उन्हीं असूलों के तहत सबुर्दे हक किया। उसका मुकाम व मर्तबा शहादत तुम्हारे लिए बाइसे इफ्तिखार है। बिना दिल को उदास किए और धड़कनों को मुंतशिर किए बगैर जियो कि कामयाब लोग गमज़दा हों तो वो दोगले लगते हैं। तुम्हारा मुकाम तो रश्क व फ़ख्र का है, ना कि अश्क व जबर का। हारिस की शहादत का जो मकसदी पहलू था वही तकाज़ाए फितरत है।
صبر و شکر اپناؤ، خدا تمہیں بہت دے گا۔ ذہنی سکون اور طمانینت رخصت ہو جائے تو صبر و شکر بھی مفہوم کھو بیٹھتے ہیں، وہ گلہ آمیز انداز میں بولی۔ رخصت ہونے اور کرنے میں فرق ہے۔ بے شک جدائی کے رستوں پر درد بسیرا کر لیتا ہے، مگر محبت انہیں سمجھاتی ہے، خواہ آپ کی ہو یا کسی کی۔ آپ زندگی کی محبت بنے، زمانے کی خود بخود بن جائیں گی۔ وہ بہت مضبوطی اور توازن سے بولے۔ اگر یہی بات میں آپ سے کہوں کہ کسی کی محبت سے پھر زندگی کو سجا لیں تو؟ سمن کی بات پر وہ کچھ منٹ بنا پلک جھپکے بالکل ساکت اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، تو میں آپ کی بات پر ضرور غور کروں گا، بشرط یہ کہ وہ محبت آپ جیسی ہستی کی ہو۔ سمن نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر بے ساختہ نگاہیں چراتے ہوئے چہرہ موڑ گئی اور 2 آنسو رخساروں پہ ڈھلک آئے جو اس کی خفگی کے مظہر تھے۔ رونا چھوڑیں، ہنسا کریں، آپ ہنستی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ سمران رضا نے اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے رومال میں جذب کیے اور سمن کو پھر حارث یاد آ گیا جو اس کی مسکان کا دیوانہ تھا، اور یہ دوسرا شخص، یہ بھی اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کا طلبگار تھا۔ پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ تمہیں ہنسنا بھول گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی سسکیاں لینے لگا۔ نیکسٹ سین، میکے میں اس کا وقت بہت خوشگوار گزر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا طویل جلاوطنی یا عمر قید کاٹ کے آزاد فضاؤں میں پہلی بار سانس لے رہی ہو۔ سمیہ ہفتہ پر گزار کر واپس سسرال جا چکی تھی۔ اس کے بچوں سے حنان اور حسان کا بہت دل لگا ہوا تھا اور وہ ہر وقت کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے جاتے ہی جہانگیر بھائی اور مومنہ بھابھی آ گئے تھے۔ جہانگیر سمیہ سے بڑے تھے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ان کی پوسٹنگ شہر سے باہر تھی، لہٰذا اب وہ بھی اس سے ملنے آ چکے تھے۔ حنان اور حسان بھی جہانگیر بھائی کے بچوں کا ساتھ ملنے پر بہل گئے تھے، اور سمیہ کے جانے سے جو مشکل اسما کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ آسان ہو گئی، کیونکہ باپ کے زیادہ قریب اور کچھ سمجھدار ہونے کی وجہ سے حنان اس کے لیے مسئلہ بن رہا تھا۔ اب وہ بچوں کو امی کے حوالے کر کے مومنہ بھابھی اور جہانگیر بھائی کے ہمراہ دعوتیں اڑاتی پھر رہی تھی۔ آؤٹنگ کا پروگرام ہو، شاپنگ کا ارادہ ہو یا فوڈ اسٹریٹ جانے کا خیال، وہ ہر آئٹم میں بھرپور شرکت کرتی۔ ایسے میں کبھی لمحہ بھر کو فیضان کا خیال ذہن کے دریچوں سے جھانکتا تو وہ سر جھٹک کر یہ سوچتی، جب اس سے میری پرواہ نہیں، میری خوشی کا خیال نہیں، تو میں خود کو کیوں ہلکان کروں؟ اور یہ سوچ اس کی خائف انا کو مضبوط کرنے میں بڑی مدد دیا کرتی تھی۔ سمن اور فضا کو اس نے آنے کا علم ہوا تو وہ حیرت اور خوشی سے چلا اٹھیں، امیزنگ! فیضان بھائی نے تمہیں آنے کیسے دیا؟ وہ تو لمحہ بھر کا بھروسہ نہیں کرتے، کجا کے اتنے دن؟ دیکھ لو پھر، آخر میں نے رام کر لیا نا۔ وہ اترائی، مگر کیسے یار؟ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے تمہیں میکے رہنے بھیج دیا ہے۔ سمن ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ اجازت ملنا یا لینا کون سا مشکل ہے؟ بس یہ ہم جیسی ڈرپوک عورتیں ہی ہوتی ہیں جو ہر جائز و ناجائز حکم پہ ہاں کر کر شوہروں کو سر پر چڑھا لیتی ہیں، یا سہم کر اپنی جان اور خوشی آدھی کر لیتی ہیں۔ اور میں بھی کچھ ایسا ہی کر رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں آئینہ دکھانے کی ٹھان لی اور سمجھا دیا کہ لڑکی کے لیے اس کا میکا بھی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور تعلقات میں توازن اسی صورت قائم رہتا ہے جب ترازو کے دونوں پلڑے یکساں ہوں، ورنہ تعلق کتنا مضبوط ہو، ٹوٹنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ او میرے خدا، اتنی بڑی غلطی، اتنی نامناسب اور ناگوار بات تم نے اتنی آسانی سے کہہ دی۔ بالکل امبر والا کام کیا ہے، بہت بے وقوف ہو تم، ذرا جو عقل ہو تم میں۔ فضا کو اچھا خاصا سنا دیا تھا۔ فضا نے اچھا خاصا اسے سنا دیا تھا۔ اس میں کم عقلی یا بے وقوفی کی کون سی بات ہے؟ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ آخر کب تک دوسرے شخص کے اصول و ضوابط پہ سر خم کر کے خود کو مار کے جیتے رہیں؟ میری بھی زندگی ہے، میرے بھی کچھ تحفظات ہیں، مجھے بھی اپنے سے وابستہ لوگ عزیز ہیں۔ یو آر رائٹ، لیکن اسما اتنا تو سوچ لیتی کہ ازدواجی تعلقات بہت نازک بھی ہوتے ہیں اور انتہائی مضبوط بھی، ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اور ذرا سا سہارا انہیں پائیداری بھی دے دیتا ہے۔ آپ سے رنجش یا ناگواری خواہ کیسی ہو، اتنا یاد رکھو، رشتے بنتے صدیوں میں ہیں۔ اعتماد کے بیج کی آبیاری دل کا لہو دے کر کرنی پڑتی ہے تو تعلقات پروان چڑھتے ہیں، مگر ٹوٹنے میں لمحہ لگتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں آپ تیر، تلوار یا پسٹل سے کام لیں۔ یہ کام معمولی سی بد اعتمادی
چھوٹا اختلاف یا دل کو دکھ دیتے چند الفاظ بھی کر دیتے ہیں۔ فضا دکھ سے بولی، تم نہیں جانتی فضا، اپنی انا کے گنبد میں گم احساس مردانگی کا مارا وہ ایک روایتی شوہر ہے، اور بس اس کے ساتھ رہنا خود کو سولی پہ چڑھانا ہے، اور میں یہ اذیت کم سے کم اب برداشت نہیں کر سکتی۔ اب زندگی ہوگی تو برابری کی سطح پہ، یکساں اصولوں کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ اس کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا جو سمن اور فضا کو دہلا گیا۔ روایتی شوہر؟ کتنے روایتی شوہر دیکھے ہیں تم نے؟ آپسی تعلقات اور شوہروں کو حاکم، خود کو رعایا بنانے والی باتیں تو بہت کرتی ہو۔ کبھی حاکمیت زدہ شوہروں کا روپ دیکھو تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ، اور اپنا شوہر تمہیں اس دنیا کا سب سے اچھا مرد لگے۔ گالم گلوچ کر کے مارتے پیٹتے شکی مزاج وحشی ٹائپ خوبیاں روایتی شوہروں میں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی فیضان بھائی میں ہے تو کہو۔ تمہیں بالوں سے پکڑ کر باہر نکالتے تو تمہارا رویہ درست تھا، مگر شریف مخلص چاہنے والے شوہر کی طرح وہ پیار و محبت دینے کے ساتھ تمہیں صرف اپنے حصار تک وہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ روایتی شوہر نہیں، بہت اچھے ہیں، بہت شدت رکھتے ہیں تمہارے لیے۔ تم انہیں غلط انداز فکر سے نہ دیکھو۔ سمن بولتی گئی۔ سمن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے احمق عورت، سمجھو، گھر سنوارو نہ کہ بگاڑو، اور یوں منہ اٹھائے تم کب تک میکے میں بیٹھی رہو گی؟ لاکھ محبت ہمدردی دکھائیں، آخر سگے رشتے بھی تم سے تنگ آ جائیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ فیضان کو خفا کر چکی ہو، جبکہ کبھی تم اسی شخص کے عشق میں ڈوبی اسے پانے کو کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھیں۔ اب وہ عشق کہاں گیا؟ محبتوں میں گیو اینڈ ٹیک نہیں، احسار چلا کرتا ہے۔ چاہتوں کے سمندر میں انا کی نہیں، صرف خلوص کی پتوار کام دیتی ہے۔ محبت ہے تو ضد اکڑ کو کہیں دور پھینک دو، اور محبت نہیں تو بے شک کچھ بھی کرو، لیکن یہ سوچ اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے کہ تم فیضان احمد کو کھو کر جی سکتی ہو، اسی طرح غرور اور فخر سے سر اٹھا کر چلتی ہو جیسے اس سے جڑ کر چلتی رہی ہو۔ فضا نے جیسے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، اور بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پاگل محبتوں سے منہ نہیں موڑا کرتے، محبتیں تو جینے کا حوالہ ہوتی ہیں، انہیں تو خوشبو کی طرح بدن پہ اوڑھ لینا چاہیے۔ سمن نے اس کے ہاتھ تھمے۔ میں کیا کروں؟ بہت سے شکوے شکایات ہیں، بہت دل دکھا ہے۔ ہوتا ہے، میاں بیوی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی یا اہم بات نہیں۔ ہر بات کو ڈائلاگ یا بحث و دلیل سے حل کرو، نہ کہ دھونس جما کے اکڑ دکھا کے، فضا نے رسان سے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہ کے بولی، اب تم خود کو سنبھالو، اپنے دل سے گرد و غبار باہر نکال پھینکو، اور فیضان بھائی فون کریں یا آئیں بلائیں تو آرام اور خاموشی سے چلی جاؤ، تمہاری عزت اور بھرم رہ جائے گا، اور ان کے دل میں تمہاری قدر مزید بڑھے گی۔ میں پھر ہار جاؤں گی۔ وہ بدکی، ہار کیسی؟ محبتوں میں کبھی شکست نہیں ہوتی، سب فتح کہلاتا ہے، اور تمہاری ہار ہی تمہاری جیت ہے۔ پتہ نہیں کیا جیت ہے، کیا شکست، کیا واضح ہے، کیا غیر واضح، سب کچھ دھندلا ہوا ہے۔ وہ دل سوزی سے سوچ رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ایکسیلنٹ، بہت خوبصورت نظم ہے۔ اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار اتنے نازک اور دلکش پیرائے میں۔ میری جدائی تو پھر بڑی سود مند ثابت ہوئی ہے، تمہیں بہت قابل شاعر بنا دیا ہے۔ یہ فراق کا سلسلہ اگر اور طوالت لے لیتا تو تم ایک مجموعہ تو تخلیق کر سکتی تھی۔ صبت حسن نے بلیک کور والی ڈائری بند کر کے اپنے مقابل بیٹھی خوبصورت اور حسین بیوی کو بھرپور انداز میں دیکھا۔ بس کریں، پہلے کیا کم ترسایا اور تڑپایا ہے جو پھر ہجر و فراق کے قصے دہرانے کے خواہش مند ہیں۔ جدائی میں جینا اتنا آسان نہیں، اور مجھ جیسی حساس عورت کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، بٹ ریممبر، آئندہ بھی آپ کو ہرگز اتنی دور جانے نہیں دوں گی۔ دوری سہنا اور آپ کو نگاہوں سے اوجھل رکھنا اب میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ صبت حسن کے لبوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک کچھ اور گہری ہو گئی۔ اور جو دستے قدرت نے مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے دور کر دیا، پھر؟ وہ ذرا سا جھک کر بولے۔ پھر؟ فضا کے لب آہستہ سے پھڑ پڑائے۔ پھر میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو نکلنے لگے۔ پاگل، روتی کیوں ہو؟ صبت حسن نے اس کا سر تھام کر اپنے شانے سے لگایا، اور وہ مسلسل برستی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بری طرح روئے گئی۔ فضا، پلیز سنبھالو خود کو، اتنا ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی۔
सिप्त हसन के लिए उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों को चूमते हुए वो उसे थपकने लगी और वो धीरे धीरे सिसकियां भरने लगी। सिप्त हसन ने गहरा सांस लिया और उसे दोबारा से देखा, जो ज़ारों की तार रोती जा रही थी बिना रुके। तुम्हारी हालत इतनी टेंशन की मुतहम्मिल नहीं, क्यों रो रो के हलकान हो रही हो, खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी अजियत दे रही हो। तुम्हें तो चाहिए फूलों, खुशबुओं, रंगों, तितलियों और मोहब्बत की बातें करो। अपने आप को भी सुकून दो और मुझे भी। आप दुख देने वाली बातें क्यों करते हैं, जुदाई वाली, दूर जाने वाली। उसने हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए देखा। वो लब भींच कर मुस्कुराया और धीरे से कहा, मोहब्बत की जुनूनी लड़की, इतनी तेजी से खुद पे हर बात को तारी नहीं किया करते, और वैसे भी खुदा की मर्जी में किसी का क्या दखल। जो किस्मत में लिखा जा चुका वो तो होना ही है। अपनी मर्जी से हम उम्र के लम्हों की रवानी ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, और तुम तो एक फौजी की बीवी हो। हकीकत पसंद बनो और होनी अनहोनी के लिए खुद को तैयार रखा करो कि मेरा तो काम ही मौत के सफ़र का है। उसकी आंखें फिर से डुबडुबाने लगीं और वो हसरत से उसे देखती गई। फिजा, यूं भीगी आंखों से ना देखो, मुस्कुरा के देखो ताकि माहौल का बोझलपन उतरे। पता है तुम्हें, पहली बार देखा था तो मेरे अंदर कहीं दूर मोहब्बत की घंटियां बज उठी थीं और मेरा दिल चाहा था कि तुम्हें छू कर मोहब्बत के इस एहसास और जाविये से आशना कर दूं। और तुम्हें पा लिया तो मेरी खाली और वीरान जिंदगी रंगों के सलीके से मंसूब होकर मुस्कुरा उठी थी। तुम्हारी कुर्बतों ने मुझे जीने के नए और मुनफरिद अंदाज से आगाह किया तो ज़ीस्त बहुत खूबसूरत और अजीज लगने लगी। अब भी तुम्हारा वजूद मेरा हौसला और मजबूती है। तुम अब भी लम्हों में पागल कर देने के फन से माला माल हो और मैं अब भी तुम्हारे रंगों का असीन हूं। तो इन रंगों से बिछड़कर कैसे जीऊंगा। उसकी आंखों में झांकते हुए वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। मोहब्बत बहुत ताकत, हिम्मत और कशिश रखती है। मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत ही के जरिए फतह किया जा सकता है, और तुम्हारी मोहब्बत मुझे फतह कर चुकी है। एक मगलूब फातेह से बचकर कहाँ जाएगा। वो एक बार फिर शिद्दत से बोला, मोहब्बत से कुछ अलग, अनोखी और जुनूनी चीज़, वरना मोहब्बत के हाथों दुनिया यूं ही फतह होती नहीं आई। खुदा इस मोहब्बत आमेज़ शिद्दत से मेरी ज़िंदगी का सुख, चैन और खुशी हमेशा कायम रखे, और जब भी थक कर गिरूं तो ये मोहब्बत का सहारा मुझे गिरने से पहले संभाल ले। उसने दिल की गहराइयों से दुआ की और अपने नज़दीक बैठे महबूब शख्स को देखने लगी जो उसका सब कुछ था। नेक्स्ट सीन। आंखों से मोहब्बत के जुगनू उस पर निछावर करने और होठों से मोहब्बत की आबशार बनाने वाली, कभी हंसती कभी रूठती, शोला और शबनम तबीयत लड़की उससे नाराज़ थी, और ये नाराज़गी आशिर को बेचैन कर रही थी। उसके बेचैन आसाब पे किसी हथौड़े की मानंद बरस रही थी और वो उसे मनाने के जतन सोच रहा था, जबकि वो भरपूर लापरवाह मुकम्मल नज़रअंदाजी का तरीका अपनाए घर और बच्चों में गुम थी। आशिर बेहद झुंझुलाहट का शिकार हो रहा था। इस वक्त भी वो जब्त और झुल्लाहट की आखिरी हद पे खड़ा ताव खा रहा था, क्योंकि समन ने सिप्त हसन फिजा के हमरा उनके एजाज में वेलकम पार्टी का एहतमाम किया था, और अंबर ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था, खराबी तबीयत का बहाना बनाकर। हालांकि आशिर सुबह से उसे चाको चौबंद फिरते देख रहा था। ऐन वक्त पर यह बहाना अच्छी खासी कोफ्त में मुब्तला कर गया। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो अंबर, फराह और एमन को तैयार करके शहर के हवाले वो कर चुकी थी, और खुद 2 दिन पहले का पहना हुआ मुलगजा लिबास और बेतरतीब बालों के साथ फ़ोन पकड़े समन से ना आने की माजरत कर रही थी। आशिर ने साइड पर रखे सोफे पे बैठकर उसे गौर से देखा। आंखों का गुलाबीपन और सूजे पपूटे, सुता चेहरा और धीमा अंदाजे गुफ्तगू उसे परेशान जाहिर कर रहे थे। शायद वो कुछ देर पहले खुलकर रो चुकी थी। आशिर के दिल को कुछ हुआ। माना कि तुम मेरे रवैये और ख़ता पे नाराज़ हो, लेकिन ऐसी भी बेगानगी की मार मत मारो कि जीना दुश्वार लगने लगे। आशिर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए देखा। ना आपका रवैया गलत था, ना आपकी कोई खता थी। दोनों कामों की मुजरिम मैं बनती हूँ, और ये मुजरिमों पे मेहरबान नहीं हुआ करते आशिर साहब। वो लफ्ज़ चुबा चुबा कर बोली। अंबर, तुम्हारे मसरूफ कार पे एतराज़ो तनकीद का हक मैं रखता हूँ,
یہ اور بات ہے کہ مجھ سے طرز عمل کچھ زیادہ روڈ اور سخت ہو گیا، لیکن اتنا تو سوچو کہ اتنی دور تمہاری گھر، بچیوں اور گھر والوں سے لاپرواہی مجھے کتنی پریشان کر گئی ہوگی۔ اور پریشانی میں غصہ کسی نہ کسی طور نکلتا ہے، تم پہ نکل گیا اور کچھ زیادہ نکل گیا۔ مجھے معلوم ہے تم ہرٹ ہوئی ہو، لیکن کیا تم دل بڑا کر کے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ معاف تو آپ مجھے کر دیں۔ میں غلطی سے آپ کی زندگی میں آ گئی اور غلطی کی تلافی نہیں ہو پا رہی۔ امبر کا لہجہ بھرا ہوا تھا۔ آئی ایم سو سوری، پلیز امبر ایسا مت کہو۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ اوکے، یہ بتائیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بولی۔ وہی انداز محبت، وہی پذیرائی اور تمانیت جو پہلے تمہاری ساتھ سے ملا کرتی تھی، اسی عشق، اسی مان سے، اسی چاہ سے، اسی پیار سے۔ اپنا آپ لمحہ بھر کو محبت کے در پہ رکھ کے میری ساتھ کی اداسیاں سمیٹ لو، وہ مہکتے لہجے میں بولا۔ امبر نے خاموشی سے کچھ دیر اس کی آنکھوں سے ٹپکتی چاہت کو غور سے دیکھا، پھر اٹھ کر جانے لگی تو عاشر نے جھٹکے سے بازو پکڑ کر اسے اپنے برابر میں گرایا تھا۔ امبر نے تیزی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ یار مان جاؤ، تم تو اب میری جدائی میں رہنے کی عادی ہو چکی ہو، مگر میں نہیں ہو سکا۔ یقین کرو آئندہ تمہیں کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تم چاہو گی جو ویسا ہی کروں گا۔ آپ یہ دعوے وعدے کچھ نہ دہرائیں، مجھ پہ آپ کا ایک احسان بہت ہوگا، یہی ایک کام کر دیں، میری زندگی سے نکل جائیں۔ اس کے لبوں سے فقرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ چٹاک سے ایک زوردار تھپڑ اس کے گلابی رخسار پہ اپنی انگلیوں کے نشان ثبت کر گیا، اور وہ اپنے رخسار پہ ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہ گئی۔ تحیر، دکھ، تعصف، آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور لال انگارہ تپتا رخسار، عاشر کو یکدم پشیمانی اور رنج نے آ گھیرا۔ غصے میں وہ بلا ارادہ غلط حرکت کا مرتکب ہو چکا تھا۔ عاشر نے اضطراری انداز میں اس کا ہاتھ ہٹا کر رخسار دیکھنا چاہا تو وہ بھوکی شیرنی کی مانند چلائی، ڈونٹ ٹچ می۔ آہستہ بولو، تمہاری آواز بیڈ روم سے باہر نہیں جانی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عاشر مدھم مگر سخت لہجے میں بولا۔ آپ کو جتنا برا بننا ہے بن لیں، جتنا برا کرنا ہے کر لیں، میں بھی دیکھوں کس حد تک برے ہیں آپ، وہ تڑک کر بولی۔ سہ سکو گی؟ وہ تن سے گویا ہوا۔ بہت حد ہے میری برداشت کی، آزما لیں، مگر کاش عاشر، کاش یہ حد اور برداشت آپ نے محبت میں آزمائی ہوتی، نہ کہ دکھ اور نفرت میں۔ میں تو محبت سے مغلوب ہونے والوں میں سے تھی، آپ نے مجھ پہ ناروا رویے کی انتہا کی۔ کچھ بھی صحیح، مشرقی بیوی ہوں نا، ڈگریوں اور تعلیم سے قطع نظر ثابت قدمی سے یہ رویے کی چوٹ اور ہاتھ کا ظلم سہوں گی، مگر آپ کیا خود کو انسان ثابت کر سکیں گے اس کے بعد؟ وہ روندے لہجے میں کہتی اسے آئینہ دکھا گئی اور وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے بولتا دیکھتا رہ گیا جبکہ وہ بیڈ روم سے جا چکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کہہ جو دیا مجھے نہیں جانا، آپ جائیں۔ مومنہ بھابھی کی تیز آواز پہ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہوئی جھجک کر رک گئی۔ اچھی بھلی تو تیار ہوئی تھیں تم، پھر یہ اچانک سے موڈ کیسے بدل گیا؟ جہانگیر بھائی بولے۔ تیار تھی، مگر یہ جو دم چھلا آپ کی بہن صاحبہ کی صورت اعصاب پہ سوار رہتا ہے، وہ اکیلے کہیں جا کر انجوائے کرنے نہیں دیتا۔ اچھی بھلی سمجھدار بیاہی عورت ہے، مگر نو عمر لڑکیوں کی طرح بن سنور کر ساتھ ہو لیتی ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں 100 بات یا ہنسی مذاق کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات تنہائی بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن انہیں کون سمجھائے جو کہیں جانے کا نام سنتے ہی سد سنور کر مجھ سے پہلے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ کیا کروں یار، برا تو مجھے بھی لگتا ہے، اب صاف منع نہیں کر سکتا، اسے خود خیال ہونا چاہیے۔ جہانگیر بھائی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ تو بس پھر اسی کو لے جائیں۔ بھابھی دم دم کرتی بیڈ روم سے نکلی اور پیچھے ہی جہانگیر بھائی۔ وہ جلدی سے کوریڈور کے پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ قدموں کی دور ہوتی آواز پہ وہ مڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تعلق گہرے ہوں تو دکھ کیوں دیتے ہیں، جو اپنے ہوں وہ پرائے کیوں لگتے ہیں؟ اس نے بہت دکھ سے سوچا اور خود سے الجھتی چلی گئی۔ مہینہ بھر ہو چکا تھا اس کو میکے میں آئے، اور اس دوران آنیہ ذیشان ایک بار آ کر مل گئے تھے۔ فیضان نہیں آئے، صرف 2 بار فون کیا، وہ بھی بچوں سے بات کرنے کو۔ اسما کا حال چال بھی نہ پوچھا، نہ آنے کا کہا، اور یہی بات اسما بیگم کو کھٹک گئی۔ انہوں نے سرسری انداز میں اسما سے پوچھا بھی،
کافی دن ہو گئے ہیں فیضان کا فون نہیں آیا۔ کافی دن؟ میرا تو خیال ہے انہوں نے اسما کو ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا۔ ایسی بھی کیا تعلق کی کہ اپنے بیوی بچوں کو بھول گئے؟ اسما مومنہ بھابھی کو دیکھنے لگی، جن کا لہجہ آخر میں کچھ اور انداز اختیار کر گیا، اور اس کے علاوہ عظمیٰ بیگم نے بھی محسوس کیا لا تعلقی کیوں، اللہ رکھے ایک مضبوط شرعی حوالہ اور رشتہ ہے ان کا، مصروف ہوگا جب بھی فون نہیں کر سکا، ورنہ اسما کی تو وہ بہت قدر کرتا ہے، کبھی میکے میں رہنے بھی نہیں دیا، ملا کر ہمیشہ ساتھ ہی لے جاتا ہے، وہ بیٹی کی طرف داری میں بولی جبکہ اسما بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پہلے کبھی رہنے نہیں دیا اور اب مہینہ بھر ہو گیا پوچھا تک نہیں، مجھے یہی بات حیران کر رہی ہے، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ اسما خیریت سے تو آئی ہے، کافی عرصہ ہو گیا گئی نہیں۔ مومنہ بھابھی اٹھتے ہوئے اپنے ترکش کا آخری تیر چلا گئیں اور عظمیٰ بیگم کا کچھ کہنے کے لیے منہ کھلا تو اسما کو دیکھتے ہوئے بند ہو گیا۔ وہ بہت عجیب انداز میں ڈائننگ کی چکنی سطح کو گھورے جا رہی تھی۔ اسما تم کھانا کھاؤ ٹھیک طرح سے، مومنہ کی تو عادت ہے جلی کٹی سنانے کی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ذرا حنان اور حسان کو دیکھ لوں، وہ اٹھ تو نہیں گئے۔ اسما بمشکل خود کو سنبھالتی اٹھی اور کمرے میں آتے ہی تڑپ کر رو دی۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے مومنہ بھابھی کا چڑچڑاپن اور بیزاری محسوس کر رہی تھی، کبھی جہانگیر بھائی سے بلا وجہ بحث اور جھگڑا، کبھی بچوں کی دھنائی، مگر وہ اس بات سے قطعاً بے خبر تھی کہ وجہ اس کی اپنی ذات ہے، بھابھی اس کی موجودگی سے تنگ آ رہی ہیں۔ احمق عورت سمجھو، یوں منہ اٹھائے تم کب تک میکے میں بیٹھی رہو گی، لاکھ ہمدردی اور محبت دکھائیں، آخر سگے رشتے بھی تم سے تنگ آ جائیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ اسے فضا کی بات یاد آئی تو ذہن اور دل دھک سے رہ گئے۔ کیا فضا کا تجزیہ واقعی درست تھا اور وہ حقیقتاً خسارے میں جا رہی تھی؟ یہی بھابھی تھی جو ہر وقت فون کرنے پہ اس کے نہ ملنے اور نہ رہنے پہ اعتراض کرتی تھی، اور بہت محبت اور لگاوٹ سے میکے آنے 2-3 ہفتے رہنے کی پرزور فرمائش کرتی تھی، تو کبھی انکار پہ دھمکی آمیز انداز اختیار کر کے فیضان کو ڈانٹ بھی دیتی تھی، اور اب محض 1 ماہ میں اکتا گئی تھیں، آتے جاتے صبح و شام کوئی نہ کوئی طنز یا فکرہ، چپتی بات اور استہزائیہ انداز، کریدتی نگاہیں۔ یہ سب پہلے نہیں تھا، اب کیوں؟ امی بھی بارہا مختلف الفاظ و انداز میں اس کے سسرال جانے کا پوچھ چکی تھی، اور وہ خاموشی سے بس دیکھتی رہتی، کیسے بتاتی کہ اپنے ہاتھوں تمام کشتیاں جلا کر آئی تھی، اور اب وہ جان رہی تھی کہ اس کی ذات کا وقار، عزت اور بھرم فیضان احمد کی ذات، اس کا حوالہ تھا۔ وہ ساتھ تو سب کچھ ساتھ، اور وہ دور تو اپنے بھی بیگانے، سکھ بھی دکھ اور خوشی بھی غم۔ واقعی بچھڑ کر جینا اور خفگی اور انا کو پا لینا اتنا آسان نہ تھا جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نیکسٹ سین۔ بھائی پھر کیا سوچا ہے آپ نے اپنی زندگی کے متعلق، بچوں کے مستقبل کے لیے؟ آخر یہ پہاڑ سے زندگی یوں تو نہیں کاٹی جا سکتی۔ بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت، اچھے مستقبل اور انہیں پر اعتماد مضبوط شخصیت بنانا، اس سب کے لیے ماں کی ضرورت ہے، ایک عورت کی جو آپ کو سنبھال سکے، آپ کو اچھا پرخلوص ساتھ میسر آ سکے، اور بچوں کی بہترین گھریلو محبت بھرا ماحول۔ رافعہ آج اس موضوع پہ فائنل بات کرنے آئی تھی اور سمران رضا برے پھنسے تھے، کیونکہ انہیں رافعہ کی ضدی طبیعت کا بہت اچھی طرح علم تھا۔ اول تو وہ کسی معاملے میں انوالو ہوتی نہیں تھی، ہو جاتی تو پھر اپنے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتی تھی۔ سمن سے آپ مل چکے ہیں، اسے جانتے ہیں، اچھی پرخلوص اور نرم مزاج لڑکی ہے۔ آپ کو، بچوں کو اور اس گھر کو اس سے بہتر عورت نہیں مل سکتی، بچے بھی اس سے مانوس ہیں، امی بھی مطمئن ہیں، اور سمن خود اس گھر کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ رافعہ تمہاری بات درست صحیح، مگر لازم نہیں کہ اس شادی کا ہر پہلو مثبت ہو، بعد میں ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے، اور پھر رہی سمن تو وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، ہم دونوں میں عمر کے علاوہ سوچ، خیالات، ذہنوں کا فرق ہے۔ بھائی، شادی کے بعد ذہنی مطابقت خود بخود ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر رشتے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور انسان اسی کے مطابق خود کو چلا لیتا ہے، رافعہ مضبوطی سے بولی۔ لیکن محض مفروضوں کے سہارے ایک قدم اٹھا کے خود کو برباد کیوں کیا جائے؟ استغفر اللہ، توبہ کریں، برباد کیوں، آباد کہیں، خدا نخواستہ ہم آپ کے دشمن تو نہیں،
جو آپ کا برا سوچیں۔ آپ بات کا نیگیٹو رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو لیں۔ ہر پہلو کو تو سارا معاملہ بہت آسان اور سیدھا لگے گا۔ پازیٹیو لیں ہر پہلو کو تو سارا معاملہ بہت آسان اور سیدھا لگے گا۔ مگر میں اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا، وہ چڑھے۔ تو زندگی کیسے گزرے گی؟ سیدہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ جیسے گزر رہی ہے۔ کیسے گزر رہی ہے؟ اداس، چپ، تنہا زندگی۔ خود تو گزار لوگے، بچوں کو سائیکی کیس بنانا ہے۔ جب ایک بہترین لڑکی مناسب وقت پر مل رہی ہے تو تم زندگی پھر سے آباد کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ بچے بھی سمن کو ماں کی حیثیت سے قبول کرنے پر آمادہ ہوں تو مشکل کیا ہے؟ وہ غصے سے بولتی گئی۔ اٹس اوکے، آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم ہے، مگر سمن کیا وہ مان جائے گی؟ جو حارث کو حرف آخر سمجھ بیٹھی ہے، جو لمحہ بلمحہ اسے یاد کرتی ہے تو رونے لگتی ہے، کیا وہ یہ بات اتنی آسانی سے مانے گی؟ نہیں امی، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ یہ رشتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم ملنے سے بھی جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سمن کی تم فکر نہ کرو، اس کی پوری فیملی سے میری بات ہو چکی ہے اور وہ سمن کو کنونس کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ جلد یا بدیر یہ مارکا سر ہو جائے گا، تم اپنی کہو۔ سمن مان جائے پھر تو تمہارے پاس انکار کا کوئی جواز نہ رہے گا۔ سیدہ خاتون نے اسے دیکھا۔ اگر واقعی سمن مانے تو میں بھی آپ کی بات مان لوں گا۔ بصورت دیگر آئندہ یہ ذکر ممنوع ہوگا، وہ قطعی انداز میں کہنے لگا۔ سیدہ خاتون اور رافعہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ساختہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ نیکسٹ سین۔ جنرل فصیح بخاری اور حمیرہ بیگم فضا کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کا سن کر ان دنوں پنڈی آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اس وقت سبت حسن، چودھری ثناء اللہ اور اماں بیگم پنڈی جنرل ہاسپٹل میں موجود تھے۔ فضا ابھی تک آئی سی یو میں تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بچے روم میں شفٹ کر دیے گئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ خوبصورت گول مٹول سرخ و سفید بچے تیکھے اور پرکشش نقوش لیے سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اولاد کی خوشی اور بیوی کی صحت اور زندگی کی فکر سبت حسن کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل اور زبان خدا کے حضور اپنی من چاہی شریک سفر کے لیے لمبی عمر اور اچھی صحت کی دعا مانگ رہے تھے۔ سب گھر والے فضا کے لیے دعا گو تھے، جس کی حالت نازک تھی۔ دریز چھوٹے بہن بھائی کو پا کر بے انتہا خوش تھا اور انہیں اپنی گود میں اٹھا کر کھیلنے کو بضد بھی۔ ماں کو نہ پا کر بار بار پوچھ بھی رہا تھا۔ اللہ سے دعا مانگو وہ آپ کی ماما کو جلد اچھا کر دیں، ماما بہت تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے نواسے کو ہاتھ کھول کر دعائیا انداز سکھاتے ہوئے کہا تو سبت حسن کی آنکھیں بے ساختہ بھر گئیں کہ موت و حیات بلا شبہ اللہ کے ہاتھ ہے، مگر محبت تو تڑپتی ہے نا، محبت کو دکھ میں دیکھ کر۔ ہاں، جیون سے پیار تم سے ہے، مجھے خود پہ اعتبار تم سے ہے، ہر لمحہ خوشی کی وجہ تم ہو، ساتھ خوشگوار تم سے ہے، روشنی ہر صبح کی تم ہو، غزل ہنسی ہر رات تم سے ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی مسز ریکور کر گئی ہیں، صدقہ خیرات کے ساتھ خدا کے حضور شکرانے کے 2 نفل ادا کریں، بہت کرم کیا ہے اللہ نے، مایوسیوں میں روشنی کی لہر پیدا کی ہے۔ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے نکلتے ہی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا تو سبت حسن مارے خوشی کے ڈاکٹر سے لپٹ گیا اور خوشی سے بولا، تھینکس ڈاکٹر، تھینکس اے لاٹ۔ سبت حسن نے ڈاکٹر کی پیشہ ورانہ مہارت اور توجہ پہ تشکر بھرے انداز میں دیکھا۔ شکریہ کا حقدار تو وہ مالک حقیقی ہے جو اپنے بندوں پر مصیبت اور دکھ میں ہمیشہ کرم کرتا ہے، اور ہم ناشکر بندے اس مالک حقیقی کی مہربانی اور رحمت کو بھلا کے پھر سے گہرائیوں میں کھو جاتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کا راستہ سیدھا، سچا اور آسان ہے اور ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برائی کا راستہ دشوار، تلخ اور مشکل ہے اور ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ یس، یو آر رائٹ سر، سبت حسن شائستگی سے بولے۔ اوکے، آپ اپنی وائف کو دیکھ سکتے ہیں، 2 گھنٹوں تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، بقیہ افراد تبھی مل سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بتا کے اپنے آفس روم کی جانب بڑھے اور سبت حسن سجدہ شکر ادا کر کے سب کو فضا کی خیریت سے مطلع کرتا اسے دیکھنے چلا گیا۔ اسے آتے دیکھ کر ڈیوٹی پہ موجود نرس فوراً ایک طرف ہو کر پرے چلی گئی، آنکھیں بند کیے نڈھال وجود کے ساتھ وہ خاموش لیٹی ہوئی تھی۔
دائیں بازو پہ ابھی تک ڈرپ لگی تھی، چہرہ آنسوؤں کے نشانات سے تر تھا۔ فضا، آنکھیں کھولو۔ سبت حسن اس کی بھیگی پلکوں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے بولا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنے نزدیک کھڑے محبوب شوہر کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ فضا، پلیز ریلیکس، تم اب خطرے سے باہر ہو۔ سبت حسن نے اس کے رخسار کو چھوا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر روئے گئی۔ فضا یار، بہت مشکل سے تمہاری حالت سنبھلی ہے، پھر سے پریشان مت ہو۔ ماشاء اللہ اچھے خوبصورت بچے اور صحت مند بچے ہیں ہمارے، تم بچ گئی ہو، پھر رونا کس بات کا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں صحت اور زندگی دی اور دوبارہ جینے کے قابل کیا، پھر سے دنیا دکھائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں پھر سے آپ کی زندگی میں واپس آ گئی ہوں۔ بہت بے بسی اور بے چارگی کی موت مرتی اگر آپ کو نہ دیکھ پاتی۔ سبت حسن کے ہاتھ کو لبوں سے لگائے وہ بہت شدت سے بولی۔ فضا، اسٹاپ اٹ، کیوں ایک تکلیف دہ چیز کا ذکر بار بار کر رہی ہو؟ وہ بے اختیار غصے سے بولا۔ ایم سوری، وہ سبت حسن کے سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں کو سختی سے بھینچے لبوں کو دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ بچے کیسے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہیں، تمہاری طرح خوبصورت اور پیارے۔ سبت حسن اس بات پر مسکرائے تھے۔ پھر تو آپ جیسے ہوئے، وہ مسکرائی، دونوں جیسے۔ ہمارے بچے ہمارے صبر و شکر کا انعام ہیں، کیونکہ میں کبھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہوا۔ برے سے برے حالات میں بھی میرا دل اسی قول پہ راضی رہتا تھا، انٹرسٹ یور ایوری تھنگ آن ٹو اللہ اینڈ بی کنٹینٹڈ۔ اپنی ہر چیز خدا کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔ وہ بھرپور مسکراہٹ اور توجہ سے اپنے شریک سفر کو دیکھنے لگی جس کے دم سے ہی زندگی مہکنے لگی تھی۔ الوچے کے پیڑ سے ٹیک لگائے لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ لیے وہ بڑے دھیان سے اپنے بھائی کے بچوں اور ارسل کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارسل ویکنڈ پہ ادھر آ جاتا، دریا اور وہ سمن سے اور بچوں سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ کتنے پیارے اور معصوم بچے ہیں جو اس عمر کے بچوں میں مخصوص چلبلاپن اور شوخی ہے، ان میں ذرا نہیں۔ اتنے سینسیٹیو بچے اس عمر میں کم دیکھے ہیں۔ شگفتہ بھابھی چائے کا کپ لے کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ واقعی، اور وجہ سمران صاحب کا حد درجے کیئرنگ رویہ ہے، کچھ ماں سے محرومی۔ جب لاڈ اٹھانے والے کم ہوں تو مزاج اور طبیعت میں ٹھہراؤ خود بخود آ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ بروقت سنبھل گئے، ورنہ محرومی کا احساس مستقل رچ جائے تو انسان شخصی طور پر ادھورا رہ جاتا ہے۔ محرومی کا احساس تو اب بھی ان کے اندر ہے۔ سیدہ خاتون بتا رہی تھی نا کہ دونوں بچے دن بدن ماں کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ہر بات میں اس کا ذکر لے آتے ہیں۔ شگفتہ بھابھی نے کہا، بچے ہی تو ہیں، کوئی نہ کوئی بات ان کی حسیات کو جھنجھوڑ کر رکھ سکتی ہے۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، اگر سمران رضا شادی کر لیں تو بچوں کے ساتھ ان کی اپنی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس امر کے لیے مانتے نہیں۔ اب سمن گہرا سانس لے کر بولی، اور وجہ ستیلی ماؤں کے متعلق پھیلی قیاس آرائیاں ہیں۔ اب لاکھ انہیں سمجھاؤ کہ ہر عورت سٹیپ مدر نہیں ہوتی اور پانچوں انگلیاں برابر نہیں، وہ کہاں مانتے ہیں۔ ماننا تو پڑے گا، آج نہیں، کچھ عرصے بعد ایک ہم سفر کی کمی اور ضرورت ہوگی۔ سمن بولی، یہی بات آنٹی اور رافیہ انہیں سمجھاتی ہیں، اور متعدد لڑکیاں بھی ان کے لیے دیکھ چکی ہیں، مگر وہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے۔ شگفتہ کی بات پہ سمن کو کچھ یاد آنے لگا۔ اس کی اپنی بھی تو اس بات پہ ان سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بڑی سہولت سے اس موضوع پہ اپنا نقطہ نظر اور تحفظات کا اظہار کیا تھا، کچھ یوں کہ سمن چاہتے ہوئے بھی انہیں مجبور نہ کر سکی۔ ان کے گھر والوں کو بھی اب خیال آیا ہے جب بچے فرسٹریشن کا شکار ہونے لگے ہیں۔ پہلے کیا وہ لوگ سوئے ہوئے تھے؟ دھیرے دھیرے گائے بگائے کسی نہ کسی طور پہ بات چھیڑتی رہتی تو اب تک سارا معاملہ نپٹ چکا ہوتا۔ ایک دم سے تو یہی انکار اصرار کی کیفیت رہے گی نا جو اب ہے۔ سمن نے کھل کر کہا تو شگفتہ سر ہلا کر بولی، ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، 3-4 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ ایک لگی بندھی روٹین پہ چلنا شروع کر دے اگر انسان تو اسے اسی طرح زندگی آسان لگنے لگتی ہے۔ دوسرے طریقے خواہ کتنے اچھے یا پرکشش ہوں،
جو کم پیراسی ہو وہ اسی کو اپنے لیے مفید اور بہتر سمجھتا ہے۔ اور زیادہ غلطی سیدہ آنٹی کی ہے۔ وہ چاہتی تو سمران رضا اب تک اکیلے نہ ہوتے۔ خود انہوں نے کوشش کی تو کم از کم خود انہیں اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے۔ اب بھی کون سا وقت گزرا ہے یا عمر بیت گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 35-36 کے ہوں گے یا بہت حد ہوئی تو 40 کے۔ اس عمر کے مرد تو آج کل کی لڑکیوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ تو پھر بہت سوبر اور امپریسو بھی ہیں، کوئی بھی لڑکی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ تو ہوگا، جانے والا بے شک ہمیشہ کے لیے چلا جائے، مگر جس کے ساتھ زندگی کے بہترین اور خوشگوار لمحے گزارے ہوں وہ شخص کب بھولتا ہے؟ ہر آنکھ اس کی آنکھ بن جاتی ہے، ہر چہرہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے، ہر منظر میں اس کے عکس ٹہرنے لگتے ہیں، ہر لمحے کو اس کے نقش بھرتے ہیں اور ہر پل اس کی یادوں سے مہکتا ہے۔ پھر انسان سب بھولے بھی تو کیسے؟ سمن کی آنکھیں اپنی سوچ سے نم ہونے لگیں۔ سمن، تم کوشش کرو تو سمران بھائی تمہاری بات نہیں ٹال سکیں گے۔ شگفتہ کو نیا خیال سوجھا۔ میں نے کوشش کی تو تھی، مگر سمن کے ذہن پہ چند دن پہلے کا منظر تازہ ہوا۔ اگر یہی بات میں آپ سے کہوں کہ کسی کی محبت سے زندگی کو سجا لیں تو میں آپ کی بات پر ضرور غور کروں گا، بشرط یہ کہ وہ محبت آپ جیسی لڑکی کی ہو، جو محبت کی بساط پہ سب ہار چکی ہو۔ وہ کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ وہ سر جھٹک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور موبائل کی بجتی بیپ پہ متوجہ ہو کر یس کیا۔ کیا سچ؟ بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے خوشی سے اچھلی۔ شگفتہ نے غور اور حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی ہے وہ؟ میری بات کروائیں، اور بچے کیسے ہیں؟ کس پر گئے ہیں شکل و صورت میں؟ صفت بھائی تو بہت خوش ہوں گے۔ سمن نان سٹاپ بولتی گئی تو دوسری جانب حمیرہ بیگم بے ساختہ ہنستی گئیں۔ توبہ ہے سمن، اتنے سوالات اور ایسی رفتار، چندہ سانس تو لے لو بولتے ہوئے۔ سوری مامی، خوشی میں کہاں دماغ کام کرتا ہے، وہ خجل ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، فضا ایمرجنسی میں ہے، ابھی کمرے میں شفٹ ہوگی تو پھر بات کر لینا۔ اور بچے دونوں ماشاءاللہ اپنے والدین پہ گئے ہیں، خوبصورت، صحت مند اور پرکشش۔ سکلین آ جائے تو تم اور شگفتہ آ جانا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سکلین بھائی کو فون کر کے بتاتی ہوں، بلکہ امبر اور اسما کو بھی خبر کرتی ہوں۔ وہ بہت متفکر اور دعا گو رہتی تھی، فضا کے لیے بہت خوش ہوں گی جڑواں بچوں کا سن کر۔ خوشی کی خبر ہے، سب کو سناؤ اور خدا کا شکر بھی ادا کرو، تمہاری بہن کو اس پروردگار نے دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ صفت حسن بچوں کو پا کے خوش ہے، مگر زیادہ طمانینت اور خوشی سب کو فضا کے خیر و عافیت سے فارغ ہو جانے کی ہے۔ حمیرہ بیگم تفصیلی بولی۔ میری بھی بات کرواؤ ماما سے، شگفتہ بے چینی سے اس کے کانوں میں بولی۔ اچھا مامی، میری جانب سے السلام علیکم، اور سب کو مبارکباد دیجیے گا، خصوصاً فضا اور صفت حسن کو۔ یہ شگفتہ بھابی آپ سے بات کرنے کو بے قرار ہو رہی ہیں، ان سے بات کر لیں۔ اور پھر وہ سکلین بھائی اور اپنی فرینڈز کو فون کرنے کے ارادے سے لاؤنج کی سمت بڑھی۔ نیکسٹ سین، فرح اور ایمن باپ کی دیوانی تھیں۔ جہاں عاشر ہوتا وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتی، اور عاشر بھی بچیوں کو بھرپور توجہ اور محبت دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امبر کو اپنی شرارتوں سے کم ہی تنگ کرتی، اور امبر کی مصروفیات ایسی کہ خواہ ہی کوئی نہ کوئی کام نکال کے پورا دن اسی میں لگی رہتی۔ آج کل اس پہ ایک نیا جنون سوار تھا، اور وہ تھا ڈریس ڈیزائنر بننے اور ذاتی بوتیک کھولنے کا۔ گزارہ بیگم جو پہلے ہی اس بزنس سے منسلک تھیں، اور ان کے کئی ورلڈ کلاس بوتیکس کی شاخیں دبئی میں تھیں، جبکہ امبر پاکستان میں یہ بزنس کرنا چاہتی تھی۔ عاشر کے دوست، جاننے والے، عزیز و اقربا اس کی واپسی کی خوشی میں دعوتیں کر رہے تھے۔ امبر مارے بندھے اس کا ساتھ دیتی تو کبھی صاف انکار کر دیتی، اور اس کا رویہ عاشر کو بری طرح اشتعال کا شکار کر دیتا۔ اب بھی امبر نے اس کے ہمراہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تم یہ ڈرامہ کب تک جاری رکھو گی؟ وارڈروب میں منہ گسیڑے کھڑی امبر کو سختی سے پکڑ کر وہ تیش سے بولا۔ ڈرامہ میں کر رہی ہوں یا آپ کر رہے ہیں؟ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہر روز نیا تماشا، نئی خفگی، اذیت کا نیا انداز، میری زندگی مشکل کر دی ہے آپ نے۔ وہ وارڈروب سے ٹیک لگا کے بولی۔ میاں بیوی میں 100 ناراضگی خفگی ہوتی ہے، ہر بار کسی نہ کسی بات پر الزام
दिए लिए जाते हैं, मगर ये सब भी शादीशुदा जिंदगी का एक हिस्सा है। अना का पहाड़ ऊंचा करके नहीं बैठ जाते, बल्कि नज़रअंदाज करके फरीके सानी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत जो मुझे महीनों जलाती रही, या वो मोहब्बत जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून छीनकर आंखों को गम के आंसुओं से भर दिया था? मोहब्बत, वही मोहब्बत जो अव्वल रोज से लेकर अब तक तुमसे है। और प्यार मोहब्बत का वही रिश्ता जो रूह को जिंदगी के तमाम जायकों से लबरेज कर देता है। मैं तुमसे वही मोहब्बत करता हूँ अंबर। और तुम मेरी मोहब्बत को मुसलसल ठुकरा के मेरी हित्तक और तौहीन कर रही हो। हित्तक तो मेरी होती है, तौहीन का जख्म तो मैंने खाया है, वरना मोहब्बत का इस्म एक बार तो जाना होता तो आपको पता चलता कि आप तो हमेशा से मेरे दिल, मेरी सांसों, मेरी दुआओं में शामिल थे। फिर ये कैसे हो सकता है कि इतने कष्ट काटने के बाद इस मोहब्बत को पाके मैं ठुकरा देती? मेरी मोहब्बत तो आपके दिल में शायद घर ना कर सकी, मगर काश मुझे इतनी अजियत देते हुए, मुसलसल नो रिस्पॉन्स करते हुए आपने एक दफ़ा तो सोचा होता कि मैं तो जिंदा ही आपकी मोहब्बत के सहारे हूँ। मेरे दिल से तो आप कभी गए ही नहीं। मेरी धड़कनों से तो लम्हा भर को आपकी याद महव ना होने पाई थी। मेरी साथ से आपको नाराजगी थी कि गुस्सा, रंज था, दुख था, तकलीफ थी, जो भी था। जब बारहा मैंने माफ़ी मांगनी चाही तो सब ख़त्म होना चाहिए था, मगर नहीं। फिर आपकी मर्दाना अना को तस्कीन कैसे होती? वो लम्हे भर कर रुकी तो आशिर बोला, अंबर तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझी या दुरुस्त, मगर ये तो सच है ना कि मेरा नाम देखकर ही आप मोबाइल ऑफ कर दिया करते थे। सब घर वाले आपसे बात करके आप सबको नाम ले लेकर बुलाते और मैं याद तक न आती। कोई कह भी देता तो मेरा हाथ लगते ही लाइन ड्रॉप हो जाती। गैर अहम, गैर मुतल्लिक, फालतू जो थी। मैंने हमेशा दुआ में हाथ उठाते हुए ताउम्र आपकी मोहब्बत, आपका साथ मांगा, और आपने मेरे तमाम खुशगमा दिलो दिमाग को सुलगती भट्टी में झोंक दिया। यही मोहब्बत थी आपकी। इख्तलाफ होते हैं, इंसान किसी दूसरे इंसान के पास से खामोशी से गुजर जाए तो भी उसे कोई ना कोई पहलू काबिले तनकीद ज़रूर लगता है, मगर इख्तलाफ को जाहिर करने, किसी को सुधारने, समझाने के भी उसूल होते हैं। और मैं इतनी कम अकल, बेवकूफ़ तो ना थी कि आपकी किसी बात या हुक्म को टालती जो जायज़ और दुरुस्त भी होता। फिर आपने ये सब क्यों किया? वो बिना रुके बोलती रही और आशिर साकित यकटुक उसे देख रहा था। अच्छी साइकी है। आप मशरकी मर्दों को आदत है बीवी को दुनिया की कमतर तरीन दर्जे की मखलूक समझकर हर तरह की लान तान, इज्जत और जिल्लत देना। फिर मतलब हो तो मोहब्बत का राग अलापते हुए राम कर लेना। औरत हमेशा 100 दुख सह कर भी एक चार हरफी लफ्ज़ मोहब्बत मर्द की ज़बान से सुनती है तो अपना आप दान कर देती है। फिर से कुर्बानगाह की भेंट चढ़ जाती है कि वो समझती है पत्थर पिघल कर पानी हो रहा है, मगर जिद, अना और हटीलेपन के खौल इतनी आसानी से कब टूटते हैं? ये तो अगले बंदे को भी तोड़ देते हैं, मगर खुद नहीं टूटते। उसका लहजा अंदरूनी खल्फशार का गुमास था। आंखों के आंसू अजियतों के गवाह थे और वो बहुत टूटी बिखरी लग रही थी। आशिर को दुख होने लगा। वो आंचल के कोने से आंखों के गोशे साफ कर रही थी। ये वो लड़की है आशिर, जिसका वजूद तुम्हारे लिए बहारों के मौसम लाया था, जो खुशबूदार लम्हात की ताज़गी लेकर तुम्हारे जीवन में आई थी, जो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। इसे मनाओ। ये ना हो कि बेखबरी तवील हो जाए और जज्बात और एहसासात के सारे असबाब सिमटने लगें। छोटी छोटी गलतफहमियों की बुनियादों को मजबूती फराहम नहीं किया करते, बल्कि मोहब्बत से उसकी जड़ तक को उखाड़ कर फेंक देते हैं, ताकि ज़िंदगी की खुशियों का रास्ता हमवार और सीधा रहे। आशिर बहुत देर तक उसे बिना पलकें झपकाए देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाते उसके बिल्कुल सामने आ रुका। उसके चेहरे को ज़रा सा छू कर बोला, दिल तो ज़िंदगी के धड़कने की अलामत है अंबर, और दिल से खफा नहीं होते। एहसास से मेरे दिल को छू कर तो देखो, तो तुम जानोगी कि इस दिल में मुकम्मल यकीन, एतमाद और एतबार समेत तुम मौजूद हो। इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है।
تم اب بھی میری ضرورت اور میری زندگی کی خوبصورتی ہو۔ وہ کچھ دیر پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی، پھر یک بارگی آگے بڑھی اور اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا کے روتی چلی گئی۔ عاشر گہرا سانس لے کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ نیکسٹ سین، ڈیپ ریڈ کلر کا دوپٹہ قمیض اور آرنج کلر کی شلوار پہنے اپنے ریشمی بالوں کو کیچر میں باندھے وہ بڑی دلچسپی سے گلاس ڈور سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جب دو مضبوط بازوؤں نے دھیرے سے لپٹ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ وہ جو گلاس ڈور کھول رہی تھی اسے ادھ کھلا چھوڑ کر پیچھے کو پلٹی۔ میجر سبت حسن بڑے والہانہ انداز میں اس کے ساحرانہ نقوش والا جاذب چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہوا کے تیز جھونکے نے اس کے چہرے کے گرد جھولتی لٹوں سے چھیڑ خانی کی تو فوراً سے انہیں کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی۔ رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں، سبت حسن نے کہتے ہوئے کیچر بھی اتار کر پرے رکھ دیا۔ اب گھنے سیاہ بال چاند جیسے چہرے کے گرد لہراتے ہوئے اس کی خوبصورتی اور کشش کو کچھ اور بھی بڑھا رہے تھے۔ موسم تو شاید پہلے بھی یہی تھا، بہاریں پہلے بھی زندگی میں آتی رہی ہیں، مگر تمہارے ہم قدم چلتے ہوئے موسم، بہاریں، خوشیاں اور محبتیں اپنے ارد گرد رقص کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ تم ہر بار نئی اور پہلے سے پرکشش ہو کر ملتی ہو۔ یہ محبت اتنی خوبصورت اور تر و تازہ کیوں ہوتی ہے؟ انگشتے شہادت سے اس کی تھوڑی کو چھو کر وہ بولے۔ دل کے جذبے قائم اور چاہت سانسوں میں دھڑکتی رہے تو یوں ہی سب نیا اور حسین لگا کرتا ہے۔ ہم تو پھر محبت کے سفر پہ محو پرواز ہیں۔ ہمارے احساسات تو ہر پل تر و تازہ رہتے ہیں۔ ہمیں پھر محبت زندگی کا انعام اور خوبصورتی بن کر کیوں نہ ملے؟ فضا بڑے ناز سے مسکراتے ہوئے اس کے گریبان کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ جب تم سے دور تھا تو زندگی کسی قیامت کی مانند جھلستی، سلگتی، تنہا، اداس لگتی تھی۔ تم سے ملا ہوں تو سارے موسم خود پر مہربان لگتے ہیں۔ محبت اپنے اندر گزشتہ رتوں سے بھی زیادہ زور آور شدتیں لے کر ابھری ہے اور زندگی تمہارے سنگ بہت دور تک چلتے رہنے کی دعائیں مانگنے لگی ہے۔ یہ محبت کے اندر طلب کی اتنی ہوس کیوں ہوتی ہے؟ ہوس نہیں، شدت۔ ہماری محبت تو بڑے مقدس اور پاکیزہ رشتے کی دین ہے، فضا نے نرمی سے تصحیح کی۔ بالکل۔ اچھا یار، کھڑکی بند کرو، تمہارے لیے سرد ہوا میں کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، وہ آرام سے بولی۔ بات گرمی سردی کی نہیں، تمہاری فزیکلی پوزیشن کی ہے۔ چلو شاباش، آرام سے بستر پر لیٹ کر باتیں کریں۔ سبت حسن اسے پکڑ کر بیڈ تک لائے۔ توبہ، آپ تو اتنی احتیاط سے لے جا رہے ہیں گویا میں کانچ کی گڑیا ہوں جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ ہنسی۔ محبت کانچ کی گڑیا ہی تو ہے، احتیاط سے رکھنے والا جذبہ جو واقعی ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ شادی سے پہلے تو آپ حد درجے خشک مزاج لگا کرتے تھے اور اب اتنے رومانسزم کا مظاہرہ۔ سچ سچ بتائیں، لگتے تھے یا ایسے ہی تھے حقیقت میں؟ فضا نے چھیڑنے والے انداز میں دیکھا۔ میں حقیقتاً ایسا ہی تھا، ریزرو، سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا، محبت کو ایک خوبصورت جذبہ ماننے کے باوجود اس سے دور بھاگنے والا، مگر تمہاری ایک نگاہ طلب اور محبت نے میرا سارا ذوق بدل دیا۔ اگر اب بھی میں محبت کی دستیابی کے لیے صرف جائز شرعی حوالے اور معتبر ذریعے کو ہی اہم سمجھتا ہوں، کیونکہ محبت وہی سکون دیتی ہے جو انسان کی زندگی میں سیدھے، خالص اور سچے راستے ہو کر آئے، نہ کہ غلط، ناجائز اور گناہ کی راہ سے، کیونکہ انسان کے کردار کی مضبوطی ہی اس کا سب سے بہترین وصف ہے، اور کچھ رہے نہ رہے مگر سچا اور پاکیزہ کردار ضرور رہنا چاہیے۔ اس لیے کردار پر پڑا ایک غلط چھینٹا، ایک خراب نگاہ پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کو آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ اگر انسان سے اس کا کردار چھین لیا جائے تو جینے کو سر اٹھا کر جینے کو انسان کے پاس باقی بچتا ہی کیا ہے؟ سبت حسن کا لہجہ متوازن اور الفاظ گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ فضا بہت متاثر کن انداز اور محبت باش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے فخر ہے سبت حسن کہ آپ جیسا با کردار اور مضبوط عزت نفس رکھنے والا شخص میرا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ زندگی، دین اور دنیا ہر لحاظ سے سب سے بہترین اور خوبصورت عورت اس وقت مجھے میسر ہے۔
جس کا ساتھ زیست کے تمام زاویوں کو محبت اور خلوص کا فخر پیش کرتا ہے، وہ بھرپور نگاہیں استحقاق ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے، زندگی یوں ہی تو اچھی نہیں لگتی، کچھ تو ہے اس کی نعمتوں میں سب سے الگ، منفرد اور شاندار، جو صرف میرا ہے، جس پر صرف میرا حق ہے۔ وہ مسکرائی۔ نیکسٹ سین۔ اسما فارغ ہو کے میری ساڑی پہ استری کر دینا، ذرا مجھے بیگم شاہ نواز کی طرف جانا ہے، ان کی چھوٹی بیٹی کی یہ رسم نکاح ہے۔ اسما بیگم اسما کے کمرے میں جھانک کر بولی۔ وہ جو حنان اور حسان کو ساتھ لیٹائے انگلش سٹوری بک سے کچھ سنانے میں مصروف تھی، اسبات میں سر ہلا کر جی بہتر کہہ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں بچے نیند میں چلے گئے تو اسما احتیاط سے اٹھ کر ان کے اوپر نرم کمبل ڈال کر دروازہ ذرا سا نیم بات چھوڑ کے لاؤنج کی سمت بڑھی۔ امی کی بلیک ساڑھی استری اسٹینڈ پہ پڑی تھی، پلگ سوئچ بورڈ پہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو فیضان کی بابت سوچتی ٹیلی فون کی جانب بڑھی، پھر رک کر ساڑھی سیدھی کر کے استری کرنے لگی۔ لاکھ مصروفیت ہو مگر بندہ اپنی بیوی کو تو فون کر لیتا ہے۔ پھر آج کل تو موبائل فونز نے اتنی سہولت پیدا کر دی ہے کہ بندہ آتے جاتے گاڑی چلاتے 2 منٹ کو سلام دعا کر کے خیریت پوچھ لیتا ہے، مگر فیضان نے ایک بار بھی فون نہ کیا، نہ ملنے آئے۔ وہ جو امی کو ساڑھی پکڑا کر واپس اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، مومنہ بھابھی کی آواز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی کہ وجہ گفتگو اسی کے ساتھ تھی۔ مجھے تو لگتا ہے محترمہ لڑ جھگڑ کر آئی ہیں، جبھی تو جانے کا نام نہیں لے رہی، نہ سسرال سے کوئی لینے آ رہا ہے نہ میاں پوچھتا ہے۔ بھابھی جانے کس سے گھنٹے والا پیکج کر کے تو محو گفتگو تھی۔ مہینہ بھر تو ہو گیا ہے آئے ہوئے، اب تک تو بھولے سے بھی جانے کا ذکر نہیں کیا، اور بچے بھی ماں جیسے بے فیض، پہلے چند دن تو خوب تنگ کیے رکھا ماں کو، اب بھول گئے۔ وہ پھر بولی تھی، ارے اپنی پسند اور مرضی سے سب کو ناک میں دم کر کے زبردستی متعلقہ مرد سے شادی کی ہے، اور اپنی آزادی اور کرنی کا بھگتان خود بھگتے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ آگے سے کسی نے کچھ کہنے پر وہ ذرا نیچی آواز میں بولی تھی، ارے میسنی تو اتنی ہے مجال ہے جو اپنے منہ سے کچھ پھوٹے یا بتائے کہ کیا کارنامہ انجام دے کے آئی ہے۔ ویسے ایک بات تو میں شرطیہ کہہ رہی ہوں، بڑھاوا یا زیادتی اسی کی طرف سے ہوئی ہوگی، کیونکہ فیضان تو بہت شریف النفس اور ہنس کر حد بات جھیل جانے والا مرد ہے، کم ہی ناراض یا غصے کا شکار ہوتا ہے، اور یہ پوری ضدی ہے، پہلے تو کچھ نہیں کہتی، پھر اپنی ضد پہ آئے تو بالکل بے لحاظ بے مروت ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ کر دوسری طرف سے کچھ سننے کو رکی۔ سچ پوچھے میری تو زندگی عذاب میں ہے، دن رات محترمہ سر پہ سوار، بچے وہ الگ، اعصاب کا دباؤ، ایسے شرارتی اور بدتمیز، کتنے قیمتی کھلونے اور ڈیکوریشن پیسز توڑ دیے ہیں، بلکہ میرے بچوں کو بھی مارتے رہتے ہیں، اور ماں ہر بہتر سے بہترین چیز کے لیے سب کی فرسٹ چوائس، حتیٰ کہ جہانگیر بھی آفس سے آتے ہی سیدھے بہن صاحبہ کی قدم بوسی کو جاتے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں، گھر بھر کی لاڈلی جو ٹھہری۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ عذاب مستقل طور پر میرے سر میں نہ لٹک جائے، کیا خبر معاملہ کتنا بگاڑ کا شکار ہوگا، اور کس بات سے یہ اینٹی ہوئی والدین کے دروازے پہ آ بیٹھی ہیں۔ وہ اور بھی جانے کیا کچھ کہتی جا رہی تھی، مگر اسما کی سماعتیں جیسے ان الفاظ کے مفہوم کشید کرنے سے قاصر تھیں۔ بالکل ساکت سپاٹ چہرہ لیے وہ لاؤنج کی اوپری سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی۔ دوگلا پن، منافقت، دوزخی شخصیت، کیا اسی کو کہتے ہیں؟ منہ پہ میٹھی اور پیٹھ پیچھے کڑوی۔ واہ مومنہ بھابھی، کتنے رنگ ہیں آپ کی شخصیت کے، پہچان تو پہلے چکی تھی، لیکن آج تو آپ کی تمام شخصی پرتیں اتر گئیں، سارا ملمہ بہہ گیا، اور دکھ تو یہ ہے کہ سب اتنی جلدی ہوا۔ ارے تھوڑا بھرم تو رہنے دیا ہوتا اپنی شخصیت کا۔ خیر اچھا ہوا پہچانی گئی، آپ نے چھپ کر غلط انداز میں صحیح مگر مجھے میرے اور خود اپنے مقام سے آشنا کرا دیا۔ جو تھوڑا بہت مان اور وقت اپنی اس گھر میں آپ کی اس دل میں تھی وہ بھی گئی، اور انا کا خود ساختہ خول بھی ٹوٹ گیا۔ جو بات امی اور میری فرینڈز گھنٹوں دماغ کھپا کر بھی نہ سمجھا سکی تھیں، وہ آپ کی چند منٹوں کی گفتگو نے سمجھا دی ہے۔ خوش رہیے کہ کسی طور سے ہی مجھے میرے گھر تک جانے کا راستہ سمجھا دیا۔ آنکھوں میں لبالب آنسو لیے وہ بہت دلگیر انداز میں سوچ رہی تھی، کتنی نادان تھی میں کہ بنا تمام حالات اور متوقع صورتحال پہ غور کیے اپنے گھمنڈ میں چلی آئی، اور یہ بھی نہ سوچا
کہ آنے والا وقت کس طور میرا استقبال کرے گا، مجھے کیا عنوان دے گا، اور فیضان وہ کیا سوچتا ہوگا۔ اسے بھی کیا کچھ کہہ دیا تھا میں نے، بنا سوچے بنا سمجھے۔ کتنے چھوٹے ظرف کی مالک تھی میں۔ وہ بری طرح سے بکھری تھی اور اپنا دکھ رونے کو کوئی شانہ دستیاب تھا نہ سہارا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ نا سے بات شروع ہو تو دامن ہی نہیں دل بھی تنگ پڑ جاتا ہے، پھر نہ دامن میں جگہ ملتی ہے نہ دل میں، اور اندر کا خالی پن سینکڑوں سندلیں باندھ لیتا ہے کہ محبت خود اپنے ہونے سے مکر جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، ہم اپنی انا اور ضد کی جھونک میں چلتے چلتے ایک دن سب کے ساتھ محبت کو بھی جلا ڈالتے ہیں، حالانکہ محبت ہی تو سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور انتہائی سنبھال کر رکھنے والا جذبہ ہوتا ہے، اور ہم بس اسی کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی ہر شے کو رکھ لیتے ہیں، حالانکہ دل کے متعلق اور روح کے رشتے تو خون میں شامل ہوتے ہیں۔ انسان نہ تو ان رشتوں کو توڑ سکتا ہے نہ منہ موڑ سکتا ہے، توڑنا چاہے تو اندر اٹھتی کسک ان کے اپنا ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، اور ان سے وابستہ یادیں، محبتیں ہمارے پیروں کی زنجیریں بن جاتی ہیں۔ عمر بھر کی کمائی، ایک مخلص ہم سفر، ایک سچی محبت، غم دوراں سے تھکے نڈھال جب ہم اس ہم سفر اور محبت سے ملیں تو ہمارا اندر باہر نکھرتا جائے۔ نیکسٹ سین۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے اب تک بچوں کے نام کیوں نہیں رکھے؟ اب ان بے نام نعمتوں کو کیا کہہ کر پکاروں؟ سمن فضا کے بیٹے اور بیٹی کو باری باری پیار کرتے ہوئے بولی، جو تمہیں اچھا لگے وہی نام دے دو، ہمارا خیال یہی تھا کہ بچوں کے نام ان کی خالہ رکھے گی۔ صفت حسن متانت سے بولے، بہت شکریہ اس عزت افزائی کا، لیکن یہ حق تو آپ کا بنتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ نام صرف تم ہی رکھو گی، چلو اب چوز کرو، فضا نے کہا۔ سمن نے پرخیال نگاہوں سے اپنی اور صفت حسن کی فیملی کے افراد کو دیکھا تو سب نے تائید میں سر ہلا کے حوصلہ افزائی کی۔ مجھے دو نام بہت پسند ہیں، ایک تو امائمہ اور دوسرا اصفر، اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنے افراد ہیں یہاں، کسی اور سے پوچھ لیں۔ سمن نرمی سے بولی، ماشاءاللہ بہت پیارے اور اچھے معنی والے نام ہیں، یہی نام رکھے جائیں گے۔ چودھری ثناء اللہ نے مہر رضا ثبت کی تو ہر ایک نے سمن کی پسند کو سراہا۔ سمن ذرا کچن دیکھو بیٹی، تمہاری بھابھی لگی ہوں گی، تم دیکھ لو، کچھ کمی بیشی ہو تو مناسب طریقے سے کور کر لینا، حمیرہ بیگم شفقت سے بولی، اور سمن کچن کی سمت بڑھ گئی۔ بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے، خدا نے اتنی کم عمری میں پہاڑ سی تنہائی عطا کر دی۔ آپ نے پھر سے اس کا گھر بسانے کی کوشش نہیں کی؟ اماں بولی، گھر بھی انشاءاللہ ضرور بسے گا، ابھی تو وہ بہت مشکل سے سنبھلی ہے، زخم ذرا مندمل ہو جائے تو بہتر ہے، اور رشتے تو بہت ہیں، مگر میں خود ابھی سمن کی نازک حالت کے پیش نظر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ حمیرہ بیگم سکون سے بولی، مگر ماما ہمیں جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اور سمن کو آہستہ آہستہ آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اور پھر شگفتہ بھابھی جس رشتے کا ذکر کر رہی تھی مجھے تو بہت بہتر لگا، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کیسے لوگ ہیں۔ فضا نے بھی رائے دی، چندہ میں تمہارے پاپا سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہوں، وہ خود دیکھ بھال کر فیصلہ کریں گے، اور رہی بات سمن کو تیار کرنے کی تو یہ کام صرف تم کر سکتی ہو، وہ تمہاری بچپن کی دوست، بہن اور کزن ہے، تمہاری بات کو اہمیت دے گی اور بہتر طور پر سمجھے گی۔ حمیرہ بیگم نے یہ فریضہ اسی کو سونپ دیا۔ سمن تم کچھ دن میرے پاس رہو، بہت عرصہ ہو گیا ہمیں ایک ساتھ گھومے پھرے، کتنے شوق تھے ہمارے جو وقت رواں نے گمشدہ کر دیے۔ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنا، موضوع سے موضوع نکالتے جانا، اور فلم، ڈرامہ، سپورٹس، مصوری اور کچھ نہیں تو آتے جاتے لوگوں پہ دلچسپ ریمارکس دینا، کہاں گئے وہ قربتوں کے اسیر دن؟ فضا لون کی خوشگوار فضا میں چاندنی شب کو ٹہلتی ہوئی بولی، تم یہاں آ کر مل تو لیتی ہو اور رہ بھی جاتی ہو، میرا تو تمہیں معلوم ہے کہ جاب کی مصروفیات، دن رات ایمرجنسی کا ماحول رہتا ہے، پھر اب دل بھی نہیں چاہتا گھومنے پھرنے کہیں جانے کو۔ پلیز تم مائنڈ مت کرنا۔ سمن اس کی طرف چہرہ موڑ کر بولی، سمن تم ایسی آدم بیزار کیوں ہو گئی ہو؟ تم تو بہت کریزی ہوا کرتی تھی، یاد ہے کیسے آدھی رات کو لے کر واک پہ نکل جاتی تھی، تو کبھی آرمی جوانوں کی جنگی مشقوں کے دنوں میں تم سی بریز جانے کا رٹا لگا لیتی تھی۔ اس زندہ دل، شوق اور ہر دم ہنستی رہنے والی سمن کو کس نیند میں سلا دیا ہے؟ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا، موت اور بے خبری کی نیند میں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔
سمن ایسا مت کہو، خدا تمہیں لمبی اور خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا کرے، فضا ٹہل کر بولی۔ ہے دعا سے بھی کہیں بدتر دعائے عمر دراز، اس ایک شخص کے لیے جسے جینے کی آرزو نہ ہو، وہ زخم زخم لہجے میں بولی۔ فضا نے تعصب سے اس کی آنکھوں میں جمے آنسوؤں کو دیکھا۔ تم اسی لیے گاؤں نہیں جاتی ہو کہ وہاں تمہارے خوشگوار ماضی کی یادیں اور کسی کا گمشدہ وجود ہے؟ فضا دونوں بازو سینے پر پھیلائے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں، قدم قدم پر حارث کی محبت، اس کی شہد آگہی لہجہ، اس کی چاہت امیز شدتیں، اس کی آہٹیں، اس کے عکس مجھے تڑپائیں گے اور میرا وجود، میرا دل سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا جائے گا۔ اس گھر میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو وہ میرے لیے بہت محبت سے لایا کرتا تھا، بہت سے مقام ایسے ہیں جو اس کی محبتوں، بےتابیوں اور شدتوں کے گواہ ہیں۔ میں اسی جگہ اس کے بغیر جاؤں گی تو میرے دل کا کیا حال ہوگا؟ میں مر جاؤں گی فضا، میں مر جاؤں گی۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ بلک بلک کر رو دی۔ فضا کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیسے تسلی دے۔ میں تو سوتے ہوئے بھی گھنٹوں سوچتی ہوں کہ کہیں میری نیندوں کا سفر مجھ سے سوال نہ کر لے۔ وہ ایک شخص جو خواب جیسا حسین، حقیقت جیسا دل آویز تمہارے پہلو میں چلا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ تمہاری آنکھیں، اس کے ہونٹوں کے لمس سے مہکتی نیندیں کیوں کھو بیٹھی؟ میری اپنی سانسیں روز سوال کرتی ہیں، تمہارے دل پہ محبتوں کے عہد لکھنے والا، پیار کا لبادہ اوڑھے وفا کی وادیوں سے نکلتا وہ سجیلا راہی کہاں گیا؟ میں تو اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتی۔ ان راستوں، ان چیزوں، مقامات اور ان موسموں کو کیسے مطمئن کروں گی جو اس کے دم قدم سے میری زندگی میں تھے، جو اس کی خواہش کو اوڑھے میرا شوق بنے ہوئے تھے؟ اور خواہش حسرتیں بن جائیں تو شوق بھی اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ پھر جینا تو بس ایک سمجھوتا ہوتا ہے جس کے تحت زندگی کو گھسیٹنا پڑتا ہے کہ طے شدہ سانسیں تو پوری کرنی ہے۔ میں بھی کر رہی ہوں۔ کیسے؟ کیوں؟ کس لیے؟ یہ سب سوالات بے معنی ہیں۔ جوابات مر جائیں تو احساسات کی قبروں کو حشر نامہ سنا کر کھولا نہیں کرتے۔ بہت دکھ، اذیت اور تکلیف ہوتی ہے فضا، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ ایسے ٹوٹ کر روئی تھی کہ فضا کو چپ کرانا مشکل لگ رہا تھا۔ ماما، آپ نے کتنا بھاری فریضہ مجھے سونپ دیا۔ یہ پاگل لڑکی جو اب تک یاد ماضی میں قید ہے، اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ سب بھول جاؤ؟ محبت، چاہت، یادیں، سب کچھ کسی گہری کھائی میں دفن کر دو اور ایک ہی موسم کو اپنے اداس بدن پہ اوڑھ کر خوشی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ بھی ابھی تک حارث کے سحر میں گم ہے، جس کی ہر بات حارث سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ ایسے میں کیسے سمران رضا کے لیے راضی کروں اسے؟ فضا نے دکھ سے سوچا تھا۔ نیکسٹ سین۔ محبت زندگی سے ہو تو شاید آلائش و نمائش کا کوئی نہ کوئی پہلو اسے کہیں نہ کہیں سے گدلا کر ہی دیتا ہے، اور محبت تو دنیاوی دکھاووں سے پاک اور کھری تھی۔ یہ تو روح اور دل کی تمام تر سچائیوں کو اپنے لہو میں سمو کر دھڑکنوں میں رواں ہوتی تھی۔ پھر اس پہ گردے زمانہ کیسے غالب آ گئی؟ شاید یہ سب یوں اور ایسے ہی ہونا تھا، مگر دکھ ہے تو صرف اتنا کہ میں اتنا محتاط طبیعت ہونے کے باوجود رویوں کی پہچان کیوں نہیں کر پایا، اور ہمیشہ میرے سچے جذبے تمام تر بے لوثی کے باوجود کھوٹے جذبوں سے ہار کیسے جاتے ہیں؟ وجہ شاید حد سے زیادہ بے ریا ہونا۔ ہاں، بعض اوقات یہ مروت اور خلوص انسان کو یوں ہی خطا کار بنا دیتا ہے۔ سو میں بھی بن گیا۔ جس ہارے انداز میں سر جھکا کے وہ بولا تھا صرف حسن سے برداشت نہ ہو سکا۔ نہیں فضان، یوں مت کہو، تم تو بہت اچھے انسان ہو، حد درجے محبت و احسار کا گوہر، بندہ جس پہ خطا کو بھی پیار آنے لگ دے، اور خلوص و مروت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شکست کا موسم تمہاری طبیعت اور زندگی پہ ٹہر جائے اور کسی کی بے توجہی اسے مستقل کر دے؟ غم زندگی نہ بھی ٹہرنا ہو تو ٹہر جاتا ہے، غم زندگی نہ بھی ٹہرنا ہو تو ٹہر جاتا ہے۔ جب دکھ کو رکنے کا راستہ نہ ملے تو اداسیوں کا موسم خود بخود طویل ہونے لگتا ہے۔ فیضان مجروح سی مسکراہٹ لیے بولا اور صفت حسن کا دل کٹنے لگا۔ اس کا پیارا دوست جو ہمیشہ بڑے سے بڑے دکھ اور برے سے برے حالات میں بھی اپنے زخم اپنے دل تک محدود رکھتا تھا اور غموں سے مقابلہ کرتے ہوئے جیتا تھا، وہ ایک معمولی دل سے ہار رہا تھا۔ فیضان،
زندگی کے سبھی رشتوں، تعلقات اور روابط میں ایک توازن ہونا چاہیے، محبت ہو کہ نفرت۔ کسی بھی جذبے کو خود پہ سوار نہ ہونے دو اور نہ خود کو کسی چیز کے اتنا حوالے کر دو کہ کل کو وہ تمہارے لیے اذیت بننے لگے تو اپنا آپ چھڑانا بھی دشوار ثابت ہو۔ احساسات و جذبات کو اتنے ہی شدت سے ڈیولپ کرنا چاہیے جتنی شدت آپ کو اگلے بندے کی فیلنگز میں ملتی ہو، ورنہ یہ کام بھی خود کو انتہائی بیکار، بے مقصد اذرا کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے تم دونوں کے بیچ ایسی ناچاکی یا نا انصافی تو کبھی نہیں رہی کہ بات دی اینڈ کے کلائمیکس تک پہنچ جائے۔ پھر ایک معمولی خفگی کو ایشو کیسے بنا لیا گیا ہے؟ اسما لاکھ زدی انا پسند سہی، تم بھی تو اتنے روٹ کبھی نہیں رہے جتنے ہو گئے تھے۔ ازدواجی تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت یقین اور اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگلے بندے کو بھلے کچھ دو یا نہ دو، مگر ایک سچی کھری مسکراہٹ کا، اعتبار اور جان بخشتے پر یقین لمحوں کا زیادہ سفر ضرور دے دو۔ یہ احساس کہ تمام تر خفگیوں، ناراضگیوں اور سلوک و اتفاق کی بے موسم فضا کے باوجود آپ اس کے ہیں، جان توڑتے لمحوں کو زندگی بخشنے کے لیے کافی ہے۔ اور جذبات کو احساسات تحفظ کی یہ سپردگی مل جائے تو پھر خوشی کہاں جائے گی؟ خوشی ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گی اور آپ کی بہت لے دے کے باوجود آپ کو اپنے دل کے پناہوں سے بھی نہ جانے دے گی۔ مگر تم دونوں نے ہی محبت کرتے ہوئے محبت کے اس اہم کلیے سے خود فراموشی اختیار کی، اور کمال یہ کیا کہ اسی خود فراموشی کو درست سمجھتے ہوئے اذیت کوشی کے در پہ پناہ لے کر بیٹھ گئے ہو۔ تمہارا یہ رویہ سراسر غلط ہے۔ زندگی کے ساتھ چلنا چاہیے، مگر اپنے طے کردہ اصول و ضوابط کو خود پہ اور دوسروں پہ لاگو کر کے نہیں، بلکہ جہاں ضرورت پڑے وہاں تفہیمی اور مصالحت آمیز انداز بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو خوار اور شرمندہ ہونے سے بچا لے، اور جہاں محبت ایک جائز شرعی اور قانونی جواز لیے عمر بھر کی وابستگی کا عہد باندھے موجود ہو، وہاں آپسی خامیوں کو قبول کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی ذات کے تمام ناگوار پہلو، ضدی رویے یا تلخ باتیں نظر انداز کر دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص بھی آپ کے حوالے سے یہی کچھ کر رہا ہو، اور جب یہ ہونے لگے تب ناچاکی کی نوبت نہیں آتی۔ آ بھی جائے تو اسے یوں شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اپنے دل، زندگی کا تماشا دیکھنے کو، بلکہ آگے بڑھ کر خفگی اور بے توجہی کے تمام موسم رد کر کے اپنے حصے کی خوشیاں وصولنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سبت حسن بنا رکے بولتا گیا اور فیضان بہت طویل سانس خارج کر کے بولا تھا، جو خوشیاں روٹنے پہ کمر بستہ ہوں اور آشنائی کے موسم اجنبی بن جائیں تو پھر یہ سب باتیں افسانوں، کتابوں کا حصہ لگتی ہیں۔ یہاں پل کے پل مزاج کے تیور بدلے اور پھر سب ٹھیک، مگر زندگی ایک حقیقت ہے۔ سبت حسن، یہاں قصے کہانیوں کا کام نہیں چلتا، یہاں مقدر چلتے ہیں۔ فیضان، مقدر بھی اچھے ہوتے ہیں جو انسان خیر و شر میں تمیز رکھتا ہو، اور افسانی کہانیاں بھی زندگی سے عبارت ہیں۔ ہر رویہ زندگی سے مستعار شدہ ہے، اور کاش یہ زندگی جیتے جاگتے کرداروں کا رول دے کر رگوں میں اذیت اتارنے کی بجائے مجھے ایک کہانی بنا دیتی، کہانی جو بس تخیلاتی ذہانتوں کی کاوش ہوتی، حقیقی آزمائشوں سے قطعاً پرے، محض وقتی انجوائمنٹ کی چیز۔ پھر کتنا بھلا لگتا سب کچھ۔ وہ بہت تھکے انداز میں سر چیئر کی پشت سے ٹکا کے آنکھیں بند کر گیا، اور سبت حسن اس کی نم پلکوں کو دیکھ کے کلستا رہ گیا۔ محبت زندگی اور کہانی نہیں، زندگی یوں نہیں گزرتی فیضان، وہ دکھی بولا۔ محبت کہانی ہو سکتی ہے، مگر زندگی کہانی نہیں ہو سکتی، کہ جہاں ہم اپنی مرضی سے کرداروں کو چلاتے جائیں، اپنے پسندیدہ منظر پڑھنے والوں کو پڑھاتے جائیں۔ نیکسٹ سین، پیازی اور بلو کنٹراسٹ کا خوبصورتی موتی ستارے کے دیدہ زیب کام سے مزین جدید طرز کا سوٹ پہنے، گیلے بالوں میں آہستگی سے ہیئر برش کرتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ کھلے کھلے چہرے پہ سکون اور طمانینت کا گہرا تاثر تھا، جو پچھلے کچھ عرصے سے بالکل ناپید تھا۔ یہی کمرہ چند دن پہلے تک اسے کاٹ کھانے کو دوڑا کرتا تھا، اور زندگی ایک دم سے بیزار، سرد، اجنبی لگنے لگی تھی۔ مگر اب وہ بہت نرمی سے مسکرائی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچا، زندگی کتنی مہربان، خوبصورت اور دل آویز لگنے لگی ہے۔
وہ اپنا تو سب موسم اپنے، سب منظر آشنا اور سب لمحے اچھے ہیں، اور اصل چیز تو دل کا سکون ہے۔ یہ ہو تو آسانیاں ہی آسانیاں، اور تم تو میرا پہلا پیار تھے عاشر۔ خشک و بنجر دھرتی، دل کو سیراب کرنے والا پہلا قطرہ، دل کے ایوانوں میں مہکنے والا پہلا موسم۔ محبت بھلا تم سے جدا ہو کے زندگی گزر سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مائی سویٹ ہارٹ وائف، کیا سوچ کے اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ عاشر واش روم سے نکلا تو ٹاول سے سر صاف کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ نہ آپ کے علاوہ کوئی خیال ایسا ہے جو مجھے ذہنی سکون اور دلی طمانینت دے سکے، نہ آپ کی ذات سے ہٹ کر کوئی سوچ ایسی ہے جو میرے چہرے پر مسکراہٹ لا سکے۔ جیو، خوش رہو، تم تو واقعی شہزادی ہو۔ عاشر نے بہت خوشی کے عالم میں اس کے گالوں کو رگڑا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو ابھی تک بیوی سے پیار کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا؟ امبر نے خفگی سے اس کے ہاتھ اپنے تپتے رخساروں سے ہٹاتے ہوئے گھورا۔ تم نے ڈھنگ سے پیار کرنے اور سکھانے کا موقع ہی نہیں دیا، ورنہ دنیا دیکھتی محبت کو۔ محبت طمانینت کیسے دیتی ہے؟ وہ شوق ہوا۔ بس رہنے دیں، اوور ایکٹنگ بہت ہو گئی۔ امبر نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا میرا پیار تمہیں اوور ایکٹنگ نظر آتا ہے؟ بس ہو گئی۔ معلوم قدر اپنے پیار کی، خواہ جذبات ضائع کرتے رہے، یہ دیکھے بغیر پذیرائی بھی میسر ہے کہ نہیں۔ خیر، کچھ ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے، اور تم تو ہو ہی ایسی، جھوٹی تعریف بھی نہیں کرتی کہ دل بڑھ جائے۔ وہ مایوسی سے بولا۔ آپ نہیں جانتے، دل کا بڑھ جانا بھی ایک بیماری ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ محبت پڑھنے، محبت لکھنے، محبت بکھیرنے اور محبت سکھانے، محبتوں کے المیہ الفاظ سے کھیلنے والے تم جیسے رائٹر لوگ عام زندگی میں محبت کے جذبات سے اتنے عاری اور انجان کیوں ہوتے ہو؟ عاشر تعصب سے دیکھنے لگا۔ آپ جیسے روادار چاہت کی چنری میں اجنبیت، بے مائگی اور بے توجہی کے شگاف لگا دیں تو محبت لکھنے والے انگلیاں خود بخود محبت ہونے کے تلسم سے مکر جاتی ہیں۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ چپتا ہوا فکرہ نکلا۔ امبر، تم کتنے دنوں تک گھائل کرو گی؟ عاشر اس کے پرکشش چہرے کو دیکھتے ہوئے آزردگی سے بولا، اور پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ کر وارڈروب کا پٹ کھولتے ہوئے اپنا پریس کیا شدہ سوٹ نکال کر ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈریس اپ ہو کے باہر نکلا تو امبر بہت خجل سے انداز میں بیڈ کے کنارے پہ ٹکی بیٹھی تھی۔ وہ خود پر پرفیوم سپرے کرتا، اسٹائلش گلاسز لگاتا مڑا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے کی چین اٹھائی۔ امبر جو بڑی خاموشی سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی، باہر جانے کا ارادہ بھانپتے ہی لپک کر اٹھی اور چابی پکڑ لی۔ آج تو آپ نے کہیں نہیں جانا تھا، پھر یہ گاڑی کی چابی کس لیے؟ مجھے اچانک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ آپ کا کام کیا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ وہ چابی اچھی طرح مٹھی میں دبا کے بولی۔ نہیں، تم سے ضروری تو کچھ بھی نہیں، مگر اہم ہے، جانا پڑے گا۔ نہ جائیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ کیوں؟ اس نے استفہامیہ انداز میں دیکھا۔ ہم کہیں باہر گھومنے جائیں گے یا یہیں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر اپنی باتیں کریں گے؟ اپنی باتیں مثلاً؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے جذبات، احساسات کی باتیں، دل و ذہن کی فیلنگز کی باتیں، محبت کی باتیں، وہ باتیں جو عرصہ ہوا ہم نے نہیں کی۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اوکے، شام کو باتیں ہوں گی۔ وہ نرمی سے اسے چابی لیتے ہوئے بولا۔ آپ مجھ سے خفا ہے نا؟ میری بات نے آپ کو ہرٹ کیا ہے؟ امبر نے عاشر کا بازو پکڑ کے روکا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم خواہ ٹینس مت ہو۔ عاشر نے دھیرے سے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ تو پھر بلا وجہ بہانہ کر کے گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ٹھٹکی۔ بہانہ نہیں، مجھے واقعی کوئی ضروری کام ہے، مگر تم مانو گی نہیں۔ آخر کو معاشرے کی بیوی جو ٹھہری۔ شک، جس کی فطرت کا اہم حصہ ہے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کے بولا۔ میرا شک ہے تو اسے دور کریں، نہ جائیں۔ اوکے، نہیں جاتا۔ اب خوش؟ وہ کار کی چابی رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ فرح اور ایمن کو ابھی سے اسکول میں ایڈمیشن دلا کے کچھ اچھا نہیں کیا۔ بہت چھوٹی ہیں اور گھر کیسا خالی لگ رہا ہے ان کے بغیر۔ عاشر بچیوں کی غیر موجودگی محسوس کر کے بولا۔ ذہنی گروتھ بہتر ہوگی، اور نہیں تو سارا دن کی ری ری سے جان چھوٹے گی۔
ایک یہ بری عادت ہے تم عورتوں میں، بچے ذرا بڑھنے لگے تو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسکول بھیجنے لگی۔ عاشر کا انداز ملامتی تھا۔ خدا معاف کرے، چھٹکارے والی بات نہیں، بھلا اپنے بچوں سے پیاری کون سی چیز ہے؟ وہ بہت ہوشیار اور ذہین ہیں، ہر چیز کو آسانی سے پک کر لیتی ہیں۔ سب کہتے تھے انہیں اسکول بھیجو، پھر اچھا ہے نا، کم عمری میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر جائیں گی، مناسب وقت میں شادیاں ہو جائیں گی اور ہم ینگ ایج میں اپنے بچوں کو ہنستے بستے دیکھ لیں گے، اپنے فرائض سے جلد فارغ ہو جائیں گے۔ والدین کے اصل فرائض بچوں کی آئلی زندگی شروع ہونے کے بعد ہی طے ہوتے ہیں۔ بچوں کی خاندانی ازدواجی زندگی کی کامیابی اور خوشیوں کا انحصار والدین کے درست رویوں کی سمت پر ہوتا ہے۔ مطلب؟ امبر نے ناسمجھی کے انداز میں دیکھا۔ والدین کی دخل اندازی، وقت بے وقت روک ٹوک، خواہاں کی بندشیں جتنی کم ہوں، اولاد کی زندگی اتنی آسان ہوگی۔ جیو اور جینے دو کے بہترین اصول کے مطابق سسرال اور میکے کے رویے افہام و تفہیم والے ہوں، نہ کہ تضحیک و تضلیل والے۔ یہ تو واقعی درست ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم خود مسئلے ہیں، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہونا تھا؟ عاشر ہنسا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، اچھا یار، کچھ پیٹ پوجا بھی کرواؤ گی یا صرف باتوں پر ہی ترکھانے کا ارادہ ہے؟ ہاتھ دھوئیں، میں بس 2 منٹ میں کھانا لائی۔ امبر نے چٹکی بجاتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ نیکسٹ سین۔ اسما، ایک بات پوری ایمانداری اور سچائی سے بتاؤ، فیضان سے تمہارا کلیش کس بات پہ ہے؟ عظمیٰ بیگم نے بہت اچانک اسے کہا تھا۔ کسی بات پہ نہیں، اس نے بہت کمزور آواز میں کہا۔ تو پھر اتنے دنوں سے اس کے پاس کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تم دونوں آپس میں کوئی رابطہ نہیں کر رہے، نہ تم جانے کا نام لیتی ہو، نہ وہ آنے کا یا لے جانے کا، پھر آپسی ناراضگی بھی سامنے نہیں لا رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ بھی مجھ سے تنگ آ گئی ہیں بھائی کی طرح، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ بات تنگ آنے کی نہیں، بیٹیاں ہنستی بستی آئیں تو نہ صرف دل کو سکون ملتا ہے بلکہ زندگی بھی اچھی لگتی ہے، مگر ان کا ذرا سا بھی دکھ روح اور جسم کی تمام درزیں ہلا دیتا ہے۔ پھر دنیا کے لوگوں کو کون سہے؟ ہر کوئی تمہارے یوں رہنے اور نہ جانے پہ قسم قسم کے تبصرے اور چپتے طنزیہ باتیں کرتے ہیں، دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ تمہارے والد خود بارہا پوچھ چکے ہیں کہ فیضان اور اسما میں کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ اسما یوں تو کبھی نہیں رہی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بلا جھجک بتا دو، تمہاری غلطی ہوئی تو میں خود سنبھال لوں گی۔ فیضان قصوروار ہوا تو اس سے بھی مناسب طریقے سے بات کروں گی، کیونکہ میاں بیوی میں ناراضگی یا غصہ اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے کہ غلط فہمی بڑھتے بڑھتے دوریوں پر جدائی کی رت ثبت کر دے۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی یگانگت، آپسی محبت اور اعتماد کا متقاضی ہوتا ہے۔ انا، خودداری، خود پسندی اور سرکشی اس رشتے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور اگر ایسا ہونے لگے تو باہمی محبت سے اسے مضبوط بنانا چاہیے، اور اس کا زیادہ تر دار و مدار عورت پر ہے کہ وہ تعلقات نبھانے کا کتنا فن جانتی ہے، اور اس کی محبت ہم مزاجی نہ ہوتے ہوئے بھی خیال اور دھیان رکھنے کا کتنا احساس کرتی ہے۔ عظمیٰ بیگم نے بہت سنجیدگی سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا تھا، جس کی ضدی اور انا پسند طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھیں۔ دھیان، خیال رکھنے، سب کو خوش رکھنے کے طریقے اور فن صرف عورت کو سکھائے جاتے ہیں، کہ کسی مرد کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کا دھیان رکھے، اسے خوشی دے؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتی؟ اور کیا ایک شخص سے رشتہ جوڑ کے باقی تمام رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں؟ عمر گزشتہ سے جڑے خونی رشتے اور تعلقات اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اسما نہ چاہتے ہوئے بھی احتجاجی انداز اختیار کر گئی تھی۔ اس سے آپسی توقعات ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ بھی تم سے جانے کتنی توقعات لگائے بیٹھا ہوگا اور کتنا سمجھوتے کی راہ پہ چلا ہوگا۔ کہتے ہیں دوست کی خامیوں کو نظر انداز کر دو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حوالے سے بھی ایسا کر رہا ہو، اور شریک حیات میں ایک خامی ہو تو بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی بن کہے جذبوں کی پہچان ہے، اور یہ چیز محبت سے آتی ہے، اور محبت میں انا سرکشی نہیں ہوتی۔ یہ تو عاجزی اور انکساری سے دلوں کو موہ لینے والا جذبہ ہے۔ محبت سے سر جھکا کر اگلے بندے کو اپنا اسیر کر لیں، سب سے بڑھ کر عزت اور احترام کا جذبہ انسانی اور ازدواجی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انسان ایک متحرک چیز ہے، ہر لمحہ تربیت اور تبدیلی کا خواہاں، اور اچھا ہمدردانہ رویہ، خلوص یہ کام بخوبی کر سکتا ہے۔ شادی کو برسوں بیت جائیں تو جذبے مردہ ہوتے ہیں،
اتنے کم عرصے میں ایسا ہونا اطراف میں رویوں کا غلط بہاؤ ہے، اور انسان منفی رویہ اختیار کر کے مثبت رد عمل کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ زندگی تو محبت کے لیے بھی تھوڑی ہے اور ہم اسے نفرت کی نظر کر دیتے ہیں۔ محبت سب کچھ ٹھکرا کے آپ کے پاس آتی ہے اور آپ صرف محبت کو چھوڑ کر باقی سب رکھ لیتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ چند ثانیے رک کے بولی، اسما میری بچی، زندگی بار بار نہیں ملتی کہ اب نہیں تو پھر صحیح، تو نہیں تو اور صحیح کی مثال پر خود کو تباہ کر لیں۔ فیضان سوبر، سنجیدہ اور بردبار شخص ہے، اس پر اعتبار کر کے جیو، نہ کہ مفروضوں کے تحت زندگی کو گزار کر تجربات کی نظر کر دو، اپنے تعلیمی شعور اور تربیت کو کام میں لاؤ۔ بعض اوقات ذرا سی ضد اور عدم توجہی انسان کی جگہ تبدیل کر دیتی ہے، اور ایک شخص جب آپ کو قابل اعتبار ہی نہیں جان رہا تو آپ کب تک اسی کے جذبوں کو اپنے رخ پہ موڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ آخر کار تک ہار کر نئے جذبوں، نئے راستوں کی تلاش، نئی منزلوں کی کشش اسے دور لے جائے گی، اور بہتر ہے اس سے پہلے اپنا رویہ بدل لو کہ وقت بہانہ لے جائے کہ جب ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ مجھے تم سے بڑی سمجھداری کی توقع ہے، اپنی تربیت پر بڑا بھروسہ ہے، میرے اس مان کی لاج رکھنا اور اپنے بچوں کا سوچنا جو تمہارے درمیان لاکھ خفگی کے باوجود رشتے کی حرمت کا ایک مضبوط حوالہ ہے۔ اس حوالے کا فخر تم دونوں کے چہرے پہ ہمیشہ خوشی بکھیرتے رہنا چاہیے، نہ کہ تنہائی اور جدائی کے سرد رنگوں سے سجا ہوا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہ سب کیسے کرتی ہو، اپنی انا کو مار کر یا زندہ رکھ کر۔ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہوئی۔ اسما نے اپنا جھکا سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور آنسو قطرہ قطرہ اس کی پلکوں سے بہنے لگے۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ رونا تو اندرونی کمزوری کا اظہار ہے، خود کو مضبوط کرو۔ وہ شفقت و محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، اور وہ خاموشی سے آنسو بہاتی چلی گئی۔ نیکسٹ سین۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں کو، اچھے بھلے میچور ہو کر اممیچور حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر ضدی انا پسند ایسے کہ جتنا مرضی سمجھاؤ دماغ کا پاؤ مجال ہے جو دانش کا نقطہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ سبت حسن خاصا جھلا کے بولا، کن کی بات کر رہے ہیں؟ عرفہ کو فیڈر پلاتی فضا نے انہیں دیکھا۔ اسما اور فیضان کی۔ ابھی عاشر اور امبر کی ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل سے کرائی ہے کہ وہ لوگ آپس میں روٹ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ ٹاول صوفے پر پھینک کر بیٹھا۔ میں نے خود بہت سمجھایا ہے اسما کو، اور فیضان بھائی سے بھی بات کی ہے، ظاہر ہے انہیں بھی کچھ کمپرومائز کرنی چاہیے، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اسما خود سر یا ضدی ہے تو وہ بہت متوازن طبیعت کے مالک ہیں، انہیں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ فضا بولی، آخر مرد ہے، کتنا برداشت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، کسی نہ کسی بات پر غصہ آئے گا، اور یہ تو اسما کو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ اگر اسے میکے رکنے سے منع کرتا ہے تو یہ بھی اس کی محبتوں کی انتہا ہے۔ جو بندہ ہر وقت اپنی محبوب ترین شے کو نگاہوں سے قریب رکھنا چاہے، اس کی خواہش کو مثبت لینا چاہیے، نہ کہ منفی سمجھ کر اسے حاکمیت پسند اور رجائیت پسند ہونے کے طعنے دے۔ اسما نے ایسا کہہ کر واقعی زیادتی اور نادانی کا ثبوت دیا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ایسا کہنے کی نوبت کیوں آنے دی گئی۔ اس بات پر تو میں نے فیضان کو بہت سمجھایا ہے، خوب برین واش کیا ہے، اور اس کا قصور تھا کہ مسلسل انکار کرتا گیا۔ اسما کی خواہش جب رد ہوتی گئی تو وہ ضد میں آ گئی، مگر ایسی ضد کے گھر بار چھوڑ کر میں کے جا بیٹھی۔ کم از کم مجھے اس سے یہ امید قطعاً نہیں تھی۔ امبر نے جس قدر سنجیدگی اور سمجھداری کا ثبوت دیا، وہ اسی قدر غیر سنجیدہ حرکت کر گئی، حالانکہ امبر کی اشتعال آمیز طبیعت سے ایسی پسپائی اور مصالحت کی توقع نہ تھی، مگر عاشر کی مسلسل اگنورنس کے باوجود اس نے تمام صورتحال میں خود کو کمپوز رکھا، اور اپنی عادت کے برعکس متوازن رویے سے کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ وہ میاں بیوی کسی آپسی چپکلش کا شکار ہے۔ سبت حسن بولا۔ وہ عرفہ کو لٹاتے ہوئے مڑی، پھر سیدھی ہو کر بولی، امبر نے حقیقتاً حد سے زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیا، اور اسما جو ہمیشہ سے بہت آپریٹو رہی ہے، اس نے سب کچھ غلط کر دیا۔ حد سے زیادہ غلط جو ہوا سو ہوا، مگر کم از کم اسے فیضان کو روما حسن کا طعنہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک شخص جو آپ کے لیے سب چھوڑ کے، سب بھلا کے، بہت بھروسے سے، مان اور اعتماد کے ساتھ چلنے پر تیار ہوا ہو، اور آپ پر مسلسل اعتبار اور یقین کرتا رہا ہو،
اس کے اعتبار کی، خلوص کی یوں دھجیاں اڑانا کہاں کا اصول ہے؟ وہ بے وفا تھا یا روما حسن بے وفا تھی؟ آپ کی وفا کدھر گئی؟ بیچ راہ میں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ سبت حسن اشتعال اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ روما حسن کا تانا؟ نہیں، اسما ایسا نہیں کر سکتی۔ فضا جو حیرت میں تھی نفی میں سر ہلا کر بولی، اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ سبت حسن ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا، بہت برا کیا ہے، اور روما حسن جب ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں تو یہ کیا تک بنتی تھی اس سے کہ وہ یہ ذکر کرتی؟ یہ ذکر کر کے اپنی بنی بنائی زندگی خراب کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ فضا تعصب سے بولی۔ فیضان بہت ٹوٹا بکھرا لگ رہا ہے، اداس، تنہا۔ ایسا تو وہ تب بھی نہ تھا جب اسے روما حسن کی بے وفائی کا زخم لگا تھا۔ محبت کا غلط نکلنا یا اپنے جسموں کو غلط جگہ پہ ضائع کرنے کا دکھ اتنا نہ تھا جتنا محبت کھو کے پانے اور پھر کھونے کا ہے۔ انسان جسم سے لے کر روح تک دکھ میں بھر جاتا ہے، اذیتوں میں گھر جاتا ہے۔ سبت حسن تعصب سے بولا، میں ایک بار پھر اسما سے بات کرتی ہوں، اس کا دماغ اچھی طرح صاف کروں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فضا پر امید انداز میں بولی، بات نہ کرو، ملو، اور بہتر ہوگا سمن کو ساتھ لے جانا۔ سبت حسن نے کہتے ہوئے تکیہ نیچے رکھا اور لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ کھانا آپ ابھی کھائیں گے یا ٹھہر کے؟ فضا نے بکھرے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے کہا، بھوک تو بالکل نہیں لگ رہی۔ وہ بولے، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ 2 گھنٹے سونا چاہتی ہوں۔ رات کو عرفہ اور اسفر نے بہت تنگ کیا ہے، پوری رات نہیں سو سکی۔ تو تم لیٹ جاؤ، اٹھ کے کھانا بنا لینا بعد میں۔ وہ بولے، اٹھ کے ٹائم نہیں ہوگا، مجھے فرح چچی کی طرف جانا ہے، فروا کی رسم بسم اللہ ہے، تیاری میں بہت ٹائم لگے گا۔ ویسے صبح کے دال چاول فریزر میں رکھے ہیں اور کچھ کباب بھی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، میں وہی اوون میں رکھ کر گرم کر لوں گا۔ آپ کے کپڑے میں نے پریس کر کے وارڈروب میں لٹکا دیے ہیں، ابا جان کے ساتھ شام کو ادھر آ جائیے گا، میں اور اماں پہلے جائیں گے۔ بہتر جناب، اور کوئی حکم؟ سبت حسن مسکرائے، اور یہ کہ بچے میری نیند کے دوران اٹھ جائیں تو خود سنبھال لیجیے گا، مجھے مت جگائیے گا، سچی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ لیٹ گئی۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، تمہاری فرینڈز کی اپنے میاں سے جن باتوں پر بحث و تکرار یا لڑائی اور خودکی ہوتی ہے، تم ان باتوں پہ کیوں نہیں لڑتی ہو؟ اس لیے کہ مجھے زندگی اور اس سے وابستہ رشتوں سے بہت محبت ہے۔ ہر وہ چہرہ، چیز، انسان یا منظر جس سے مجھے لگن ہے، میں اسے کسی حوالے سے اداس یا خفا کروں مجھے گوارا نہیں۔ زندگی تو بہت انمول عطیہ خداوندی ہے، اسے خواہ کی الجھنوں اور دشمنیوں میں کیوں گنوا دیں؟ کیونکہ نعمت تو ہمیشہ مل کر بانٹ کر رہنے میں سکون دیتی ہے، نہ کہ چھپا کے یا تنہا کرنے میں۔ وہ بہت خلوص سے بولی، تم واقعی منفرد ہو، خیال و گمان کی حدوں سے پرے ایک خوبصورت اور پرتربیت عورت۔ ہر بار تمہاری سوچ کی نئی پرتوں سے واسطہ پڑتا ہے اور تمہارے شفاف ذہن، نکھری سوچ کا اجلا پن چھن چھن کر ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آپ بولتے بہت خوب ہیں، سننے والا بندہ اچھا خاصا بیوقوف بن سکتا ہے۔ یہ لفاظی نہیں جو بیوقوف بنائے، محبت ہے جو اپنے ہونے کا فخر بخشتی ہے۔ اوکے، اس فخر کو بعد میں محسوس کروں گی، فی الحال تو مجھے آرام کرنے دیں۔ فضا نے کروٹ بدلی۔ وہ اس کے بازو پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ سبت حسن نے اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی۔ نیکسٹ سین، کوریئر سروس کے نمائندے سے پارسل گفٹ پکڑتے ہوئے وہ خاصے اچنبھے کا شکار تھی۔ سائن کر کے چوکیدار کو گیٹ پار کرنے کا اشارہ کرتی وہ پلٹی اور خاصے متجسس انداز میں اس نے گفٹ پیک کو چاروں طرف سے دیکھا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا اور اندر آتے ہی دروازہ جلدی سے بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ایک ہی جھٹکے میں ریپر کھینچا۔ اندر 2-3 گتے کے ڈبوں میں مضبوط سی خوبصورت سی کرسٹل کی گڑیا جگمگا رہی تھی، وہی گڑیا جو اس نے گزشتہ دنوں کمانڈر سمران رضا کے کمرے میں دیکھی تھی۔ سمن قدرے تحیر اور پریشانی سے چند لمحے گڑیا کو دیکھتی رہی، پھر ساتھ ہی رکھا ہوا خوبصورت سا کارڈ کھولا۔ دنیا میں جس قدر بھی اچھی دعائیں ہیں تمہارے نام، کمانڈر سمران رضا۔ کسی خوشگوار سے احساس میں ڈوبا تر و تازہ سرخ گلاب گڑیا کے دعائیا انداز میں اس کے ہاتھوں میں پڑا تھا۔ اس کے ذہن و دل ایک عجیب کیفیت میں گرفتار ہو گئے۔ انہیں کس نے بتایا کہ مجھے گڑیا پسند آئی تھی؟
اور شگفتہ بھابھی اس کو دیکھ کر کن تاثرات کا مظاہرہ کریں گی، اور کیا یہ محض اچھا لگنے پہ دینے کی بات ہے یا کوئی اور مقصد؟ لیکن کم از کم اتنی مہنگی یہ کرسٹل ڈال کیا محض یوں ہی اٹھا کے کوئی کسی کو اچھا لگنے پہ دے سکتا ہے؟ وقت نے اسے بہت باشعور کر دیا تھا اور وہ ہر پہلو کو بہت حساسیت سے سوچ رہی تھی۔ بہت سوچ کر اس نے وہ گڑیا ڈائننگ روم کے شو پیس سیکشن کے ایک نمایاں کارنر میں رکھ دی، جو بلا شبہ ڈائننگ روم کی نفاست اور خوش ذوقی کو واضح کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں کون سا چور ہے جو میں اسے چھپا کے رکھوں؟ وہ مطمئن انداز میں ڈائجسٹ اٹھا کے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ شگفتہ بھابھی بھی کچن سے فارغ ہو کے نمکو اور چپس سے بھری پلیٹ اور 2 کپ چائے لے کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے وہ دونوں کرداروں اور ایکٹنگ پہ بات کرنے لگی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو بھابھی نے والیوم سلو کرتے ہوئے سمن سے اچانک پوچھا، تمہیں کمانڈر سمران رضا کیسے لگے؟ اچھے، ڈیسنٹ، ہینڈسم اور پرخلوص بندے ہیں، بہت محتاط طبیعت اور قدرے ریزرو نیچر کے۔ سمن نے لفظوں کا چناؤ خاصی احتیاط سے کیا۔ یہ تو شخصی خوبیاں ہیں جن کا قائل ان سے ملنے کے بعد ہر بندہ ہو جاتا ہے۔ میں کسی اور حوالے سے پوچھ رہی ہوں، مثلاً اگر وہ دوبارہ عقد کر لیں تو اپنی بیوی کے لیے کیسے شوہر ثابت ہوں گے؟ شگفتہ نے بڑے سلیقے سے گھیراؤ کیا۔ اب یہ تو زیادہ بہتر وہ خود جانتے ہوں گے یا ان کے بہت قریبی عزیز۔ تاہم جہاں تک میری رائے ہے، وہ بہت کوآپریٹو، مخلص اور احساس سے ذمہ داری رکھنے والے بندے ہیں، کسی بھی عورت یا لڑکی کے لیے بہت بہترین انتخاب ثابت ہوں گے۔ باقی دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، سمن نے کہہ کر پھر سے ڈائجسٹ کھول لیا۔ شگفتہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بڑے محتاط سے انداز میں بولی، سمن، تم نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مطلب اب یوں ہی تو گھر سے ہاسپٹل، ہاسپٹل سے گھر، زندگی ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ مستقبل کے لیے بہتر سوچنے کا حق تمہیں بھی ہے۔ زندگی؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ جو زندگی تھی وہ تو اس کے ساتھ گئی، اب تو بس عمر کے نقشے میں رنگ بھرنا ہے۔ اور اپنے لیے کیا سوچوں؟ اللہ نے جو سوچا بہتر تھا، بندے اپنے لیے اس سے بہتر نہیں سوچ سکتے۔ اللہ سب اچھا کرتا ہے، اس نے جو کیا میرے لیے وہی بہتر تھا۔ سمن، مائنڈ مت کرنا، مگر غموں اور حادثوں کو خود بیداری کر لینے سے گزارا نہیں ہوتا۔ زندگی کرنے کو بہت دور تک بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ حارث بلا شبہ ایک اچھا اور بہترین شریک سفر تھا تمہارے لیے، مگر اس کا ساتھ بس اسی پڑاؤ تک تھا۔ اگلے پڑاؤ کے لیے نیا ہم سفر چنو۔ بہت دیر تک بنا پلکیں جھپکے شگفتہ بھابھی کو دیکھتی رہی، جیسے اسے ان سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ پھر سختی سے بولی، نہیں، میری زندگی میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، نہ میرے ذہن و دل اس کام کے لیے تیار ہوں گے۔ گنجائش ہے نہیں تو نکالو۔ پھر قدرت نے ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے، کسی بھی چیز کی کمی خواہ کیسی ہو ہمیشہ نہیں رہتی، جو ہو بھی تو ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ بالآخر ہمیں سب بھلا کر اپنی حیثیات کے ساتھ زندگی میں مصروف ہونا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی تو بہرحال زندگی ہے، اسے تو گزارنا ہی پڑتا ہے۔ اور پھر ایسی ضد کس لیے؟ اللہ سے ضد کیسے باندھ سکتے ہیں ہم، جبکہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے؟ شگفتہ نے رسانیت سے سمجھاتی گئی، آپ کی باتیں بجا، مگر میں کیسے مان لوں، کیسے عمل کر لوں، جبکہ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بے شک وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ جب خود اس پیدا کرنے والے اور پالنے والے رب کا یہ فرمان ہے تو آپ ہی بتائیں میں یا آپ کون ہوتے ہیں؟ مشیت ایزدی پہ اپنے مطلب و مقصد کی مہر ثبت کرنے والے وہ پروردگار کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، تو میں اسے مردہ سمجھ کر کسی اور کے سنگ زندگی کیسے گزار دوں؟ کیا یہ کفر کا ارتکاب نہ ہوگا؟ جبکہ حارث میرے قانونی اور شرعی شوہر ہیں۔ وہ کچھ ایسے لب و لہجے میں بولی کہ شگفتہ بنا کچھ کہے اس کا سرخ تپتا چہرہ دیکھتی گئی، جو یقیناً غصے سے چمک رہا تھا۔ فضا نے سچ کہا تھا، سمن کو سمجھانا اتنا آسان نہیں، اس کے پاس بہت سے دلائل اور جواز موجود تھے۔ وہ 10 سال بعد بھی حارث کے لیے یوں ہی دیوانگی اور جنون کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ تم نے قرآن پاک جیسی معتبر کتاب کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد سب از خود ختم
ہو جاتا ہے، مگر تم احادیث اور سنن کی کوئی بھی سند یافتہ معتبر کتاب اٹھا کر دیکھو تو یہ ذکر بارہا ملے گا کہ بیشتر ایسی صحابیہ عورتیں جن کے شوہر دوران جہاد شہید ہوئے، زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے پھر سے عقد ہوئے، اور خود جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے عقد کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، تو ہم تم کون ہوتے ہیں نقطہ انکار اٹھانے والے؟ جبکہ قرآن خود جلد از جلد نکاح اور کنواری متعلقہ عورت کا نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شگفتہ بھابی بھی قرآن بما ترجمہ و تفسیر کے ساتھ علم حدیث حاصل کیے ہوئے تھیں، سو بہت مضبوط اور وزنی دلائل کے ساتھ بولی، کچھ بھی ہو بھابی، بات ساری دل کی ہے، وہ راضی نہیں تو سب فلسفے اور دلائل بیکار ہیں۔ کبھی بھی اس بات کے لیے خود کو تیار میں نہیں کر سکتی، مجھے محبت کے موسم بد دعائیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا سمن، جو زندگی کی محبت بنے تو زمان و مکان کی محبتوں کے موسم خود بخود دعا گو ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ وہ نرمی سے بولی، ایک وفا شعار شخص کے لہو سے بے وفائی کرتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور شخص بھی ایسا جس کی محبتوں کی خوشبو سے میری پور مہکتی ہو۔ وہ صاف الفاظ میں بولی۔ شگفتہ حیرت، تعصب اور پریشانی سے اس کے چہرے پہ لکھا انکار پڑھنے لگی۔ نیکسٹ سین، وہ لوگ مری آئے ہوئے تھے۔ تم چاروں سہیلیوں کی آپس میں اتنی مضبوط فرینڈشپ ہے، لیکن تم میں سے کسی نے بھی سمن کے لیے پھر سے خوشی تلاشنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ یہ تم سہیلیوں کا اخلاقی فرض ہے۔ عاشر گلے لالا کی پتیاں بکھیرتے ہوئے بولے، میں تو پچھلے کچھ عرصے سے یہ کام بہت خلوص سے انجام دینے کی کوشش کر رہی ہوں، سمن اتنی آسانی سے تیار نہیں ہونے والی، پھر بھی اپنی حد تک میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، بلکہ سمن اور کمانڈر سمران رضا کو آپس میں چند بار ملوا بھی دیا ہے، مگر بات فی الحال دبی سی ہے۔ سمران رضا کون ہے؟ عاشر چونک کر بولا، نیوی آفیسر ہیں، بہت نائس پرسنالٹی کے مالک، ایج یہی کوئی 35-36 ہوگی، بیوی وفات پا چکی ہیں، 2 چھوٹے بچے ہیں، مستقل رہائش پنڈی میں ہے، جاب کے سلسلے میں کراچی ہوتے ہیں، آج کل کسی آفیشل کورس کے سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، امبر تفصیلاً کہتی گئی۔ عاشر خاصا حیرت زدہ ہوا، تمہیں وہ کہاں مل گئے تھے؟ وہ استفہامیہ انداز میں بولا، سمن نے ہی ملوایا تھا، وہ انہیں پہلے کہیں مل چکی تھی میرڈ لائف سے قبل، اور اب دوسری ملاقات میں دونوں پہ انکشاف ہوا کہ ان کے ہمسفر کھو چکے۔ یہ بالکل اتفاق ہی ہے کہ دوران جاب جنگی مشقوں کی ٹریننگ ہوئی تو ہم چاروں دوست بھی ان سے ملے تھے، حارث سمیت ہم سب ان کے اخلاق اور پیشہ ورانہ مہارت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ عاشر کا انداز توصیفی تھا۔ اٹس گڈ، پھر تو آپ اس سلسلے میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں، جبکہ سمن کو شاد و آباد دیکھنے کی خواہش تو حارث نے بھی کی تھی اپنے آخری خط میں، اور ہم سب کو مل کر اپنے اپنے طور پر سمن کو اس خواہش پہ عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ آئیڈیا تو تمہارا اچھا ہے، مگر یہ حارث کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ایک طرح سے بے وفائی، وہ بہت محبت کرتا تھا سمن سے۔ بس ہو چکا عمل، ابھی تو آپ اتنا ٹینس ہو رہے تھے سمن کے لیے، اور دوست کی دوستی اور محبت یاد آ گئی۔ امبر نے قدرے طنز سے انہیں دیکھا۔ کہنا آسان اور کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ بولے، آپ کا تو پیشہ ہی مشکلات سے کھیلنے والا مجاہد وطن ہے آخر آپ، بلا شبہ، مگر تقدیر سے کھیلنا میرے بس میں نہیں۔ وہ صاف مکر گئے، اور مجھے کچھ دیر پہلے تک اکسا رہے تھے۔ امبر نے جتاتی نگاہوں سے دیکھا، تمہاری بات اور ہے، تم یہ سب آسانی سے کر سکتی ہو کہ ایک عورت کو عورت بہتر قائل کر سکتی ہے، مرد عورت کے جذبات نہیں سمجھ سکتا۔ ایسی لڑکی جس کے ذہن میں ابھی تک خوشبودار عروسی لمحات کی تازگی کی یاد برقرار ہو، اور ان لمحات کے پیامبر کی جدائی کے غم میں اس کی آنکھیں اشک بار ہوں، اسے کیسے کہہ دوں کہ پچھلے موسموں کے پھول لمحے خواب سمجھ لو اور نئی رتوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کم از کم میں خود کو اس کے لیے تیار نہیں پاتا۔ یہ کام فضا اور تم کرو کہ سمن سے زیادہ قریب تم ہی دونوں ہو۔ وہ بڑے آرام سے کہہ گیا، ہم دونوں تو اپنی حد تک پورے خلوص سے کوشش کر رہی ہیں، آگے پذیرائی اور قبولیت دینے کا کام اللہ کا ہے، اسے منظور ہوا تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اپنا سر عاشر کے کندھے سے ٹکا کر وہ پر امید انداز میں بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نیکسٹ سین،
زندگی اس کے لیے بہت تکلیف دہ بن چکی تھی. وہ اس تکلیف سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ سب کچھ جاننے سمجھنے کے باوجود ایک بہت بڑا سوال یا نشان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. اپنے گھر کا سکھ اور محبتیں جو معمولی خفگی کے ہاتھوں وہ فراخ دلی سے گنوا آئی تھی، وہ یاد آ کر تڑپا رہی تھیں. بچے باپ اور ددیال سے دوری کے باعث الگ چڑچڑے اور بیمار ہو رہے تھے. بھابھی کا لیے دیے رہنے والا طنزیہ انداز دل دکھا رہا تھا. بھائی کا منٹ 2 منٹ پاس کھڑے ہو کر خیریت پوچھنا، فیضان کے فون آنے کا دریافت کرنا ہر روز ایک نئی خفت سے 2-4 کر دیتا تھا. ابو وہ خاموش سوچوں میں گلتا، امی وہ پریشان اسے لمحہ بلمحہ سمجھانے پر کمر بستہ. سسرال والے پہلے پہل روزانہ فون کرتے، پھر شہزان اور آنیہ کے ایگزامز کی مصروفیات کے باعث یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. فیضان نے وقت رخصت جس نگاہ اور انداز سے دیکھا تھا، وہ ابھی تک اس کے لیے یاسیت، خفت اور باعث شرمندگی تھا. موجودہ تعلقات یا حالیہ شکوے شکایات کے باوجود جو ایک رشتہ احساس ان میں قائم تھا، اس کے پردے پہ کسی کی محبت اور چاہت کی نرم دلی کا عکس ضربے لگاتا رہا تھا، اور وہ بڑی بے دردی کے عالم میں دل کا تماشا دیکھا کرتی تھی. اس کی زندگی مشکلات سے دوچار تھی، ایسی مشکلات جو خود روح گھاس کی مانند بڑھتی جا رہی تھیں، اور وہ راستہ صاف کرنے کو کھڑی ہونے کے باوجود گھاس کاٹنے کی ہمت نہ پا رہی تھی. شکست شب، شکست انا، شکست ذات کے واہمے کسی خوفناک اژدہے کی مانند منہ پھاڑے کھڑے اسے ڈرا رہے تھے. وقت تھا کہ ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا، کہ دل تھا کہ ایک آئینے کی طرح کرچیوں میں بٹا پارا پارا انبار جو ابھی تک ہاں اور نہ کے درمیان بھنور میں چکرا رہا تھا. اسے خوشی سے دیکھنے کی خواہش رکھنے والی عزیز دوست اس پر پھر تڑپ اٹھی تھی کہ اسما کا یوں رلنا اسے اندر سے توڑ رہا تھا. یہ کیا بے وقوفی کر رہی ہو، ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی؟ مومنہ بھابھی کا رویہ دیکھنے کے بعد بھی کیا تم سنبھل نہیں پائیں؟ فضا ایک بار پھر اسما کے سامنے موجود تھی. فضا انہوں نے مجھے ایک بار بھی آنے کا یا لے جانے کا نہیں کہا. اب میں خود سے منہ اٹھا کے کیسے چلی جاؤں؟ لاکھ مجبور یا تنگ سہی، مگر اتنی گری پڑی تو میں بھی نہیں. اسما بہت غصے سے بولی تو فضا کو بھی پوری طرح غصہ آ گیا. اب کیا وہ تمہارے پاؤں پکڑے جبکہ قصوروار تم ہو زیادہ؟ اسما یوں اکڑ کر نہیں بیٹھا کرتے. کبھی جھک جانے سے معاملہ سنور رہا ہو تو جھک جایا کرتے ہیں. اگر گھر کو آگ لگی ہو تو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی دوسرا آئے اور یہ آگ بجھا دے. آپ کو خود اٹھ کر اپنے آشیانے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پورا گھر جل کر خاکستر ہونے میں صرف چند منٹ لگیں گے. یہی مثال زندگی اور اس سے وابستہ رشتوں کی ہے. ان سے قطع تعلق ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو اپنی زندگی سے نکالنے کا سوچو تم لمحہ بھر نہ جی پاؤ گی ان کے بغیر. کیا تم رہ پاؤ گی؟ نہیں اسما. انا اور خودداری تکلیف دہ ہونے لگے سو اسے اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. وہ رشتہ جو عمر بھر کے لیے ایک خوبصورت اور معتبر شرعی حوالہ بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہو، اسے یوں بھٹکنے کو نہیں چھوڑا کرتے. ازدواجی تعلقات میں شکوے شکایتیں ناراضگیاں معمول کی باتیں ہیں. ان معمولی باتوں کو خاص اہمیت دے کر زندگی کا حسن برباد نہیں کرتے، اور ضروری نہیں کہ وہ آئیں تو تم جاؤ. تمہارا گھر ہے، وہ تم بنا کسی کے کہیں بھی بڑے آرام اور بے خوفی سے وہاں جا سکتی ہو. یاد رکھو، شادی شدہ عورت کے لیے اس کے شوہر کا نام، تعلق اور حوالہ بہت باعزت اور قابل فخر ہوا کرتا ہے. آپ پورے مان اور بھروسے کے ساتھ اس رشتے کے حوالے پہ ہر جگہ سرخرو ہو سکتے ہو، لیکن اس رشتے سے خودکی یا لا تعلقی کا ذرہ بھر مظاہرہ آپ کو پل بھر میں بے قدر اور بے قیمت کر دیتا ہے. اور باشعور انسان اپنی قدر بڑھاتے ہیں نہ کہ گھٹاتے ہیں. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ کانٹوں سے اٹا راستہ ہے جس پر دامن بچا کر گزرنے والا ہی محفوظ رہتا ہے. کہ اونچے نیچے موڑ تو زندگی کا معمول ہے. اب کیا ان سے گھبرا کے سب کچھ ہار دیں؟ نہیں اسما، ہارو مت. خاص کر محبت تو سب سے بڑا اور قیمتی اثاثہ ہے جس کے لیے دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، اور ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ یقیناً تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. ہر احمق کے پاس اپنے اہم کانہ پن کا جواز نہیں ہوا کرتا. تم میری دوست ہو، اسی لیے اچھا برا سمجھانا میرا اخلاقی فرض ہے.
یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، کیونکہ لاکھ سمجھانے کے باوجود کرو گی تو تم وہی جو تمہارا دل چاہے گا، اور جو یہ دل ذلیل و خوار کرنے پہ تلا ہے تو بصدِ شوق اپنی انا اور عداوت کے ہنر آزماؤ، مگر آئندہ مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہیں پہلی سی دوستانہ بے تکلفی میں مل سکوں۔ فضا اس کی مسلسل چپ پہ تیش آمیز انداز میں بولتی چلی گئی۔ فضا، خفا مت ہو، میں تمہاری محبت اور دوستانہ جذبات کی بہت قدر کرتی ہوں، اور یقین رکھو کہ تمہارے کہے الفاظ کی آبرو برقرار رکھوں گی کہ جینا تو مجھے بھی ہے، اور بنا محبت کے کیسے جی سکتی ہوں؟ محبت بھی وہ جو ایک مضبوط قانونی اور شرعی حوالے سے وابستہ ہو کر ملی، اور اسی کی تڑپ نے مجھے گرنے سے قبل تھام لیا ہے۔ اسما بھیگے آنکھوں سے فضا کو دیکھ کر بولی، خدا تمہیں بہت خوش رکھے گا، تم اپنے مزاجی خدا کو خوش رکھو۔ فضا خوشی سے مسکرائی تو وہ اسبات میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ So my dear listeners, that was the end of second last episode of the novel عجب ہیں سلسلے وفا کے. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.